बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और हम शुरू में ही जिक्र करना चाहेंगे, ज़ाहिर है कल पूरा दिन थ्रू आउट द डे आपने आरबाई न्यूज़ पर कवरेज देखी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जो कि 3 मरहलों में होने हैं। तो कल पहला मरहला था, यानी कल 27 जुलाई थी, फिर 2 अगस्त को और फिर 10 अगस्त को ये मरहले तय होने हैं। तो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और 13 हलके थे, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज अब ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो 13 हलकों में गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। तो अगर हम आपके सामने शेयर करें कि इलेक्शन के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़े कांटे का मुकाबला था। कुल 13 में से 11 नशिस्तों के इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिसमें नून लीग इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। 7 नशिस्तें उनके नाम रही हैं और पीपल्स पार्टी के पास जनाब इस वक्त 4 नशिस्तें आई हैं पीपल्स पार्टी के हिस्से में। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 से नून लीग के अजहर सादिक कामयाब हुए, LA2 से PP के चौधरी कासिम मजीद कामयाब हुए, इसी तरह ही फिर LA3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब हुए और LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद कामयाब करार पाए। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक, LA8 कोटली 1 से राजमहल के इलाका, ये इधर से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर, और LA9 से नून लीग के उमैर नईम, और LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कामयाब करार पाए। अच्छा, LA8 कोटली 1 राजमहल से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर हैं, वो कामयाब हुए हैं। LA12 चढ़ोई से 5 से मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत कामयाब हुए हैं। और इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि कई पोलिंग स्टेशंस पर थोड़ा सा हमने कहते हैं ना तसादुम वाली सूरत हाल भी देखी, एक शख्स की जान भी चली गई। LA9 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में झगड़ा हुआ, फायरिंग भी हुई यहाँ पर, और PP कारकुन मुख्तार यहाँ पर जाँ बहक हुए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। LA6 में ही हम देख रहे हैं कि चौकी डिस्पेंसरी पोलिंग स्टेशन से मुसल्लह अफराद बैलेट बॉक्स देकर उसे उठाकर भाग गए, और बैलेट बॉक्स ले जाने की फिर वीडियो भी सबके सामने आ गई। तो ये इलेक्शन की कुछ मनाजिर है जो आपके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं। तो इलेक्शन के मराहिल तो तय हो गए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी हमारे सामने आ गए हैं। गहमा गहमी हमें नज़र आई। मीरपुर डिवीज़न के जो 13 हलके हैं, इसमें इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी रहा, मुकाबलों में कौन किसके मुकाबले में कितनी सीटें जीता, ये तमाम तो सूरत हाल जो है हमारे सामने। हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं कोटली से, उनकी तरफ चलते हैं। गुलाम ओवैस, तो गुलाम ओवैस ज़रा हमें बताइएगा ओवरऑल अभी एज वी स्पीक नाउ आपसे अपडेट्स हासिल करें तो क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी, मीरपुर डिवीज़न में आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन होने जा रहे थे 2026 के, उनका पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। ज़्यादातर सीट पर जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली का जो हेड क्वार्टर है यहाँ पे LA10 इसमें इस वक्त मौजूद हूँ, और ओवरऑल अगर ज़िला कोटली की बात करूँ तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को वाज़िया बरतरी हासिल है। ज़िला कोटली की पूरी तकरीबन 6 नशिस्तें हैं, जहाँ पे तकरीबन इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो है वो 4 सीटें गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हासिल कर रही है, जबकि 2 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं। मैं हल्का वाइज अगर आपको बताऊँ तो LA8 हल्का राजमहल में पीपल्स पार्टी के मलिक ज़फ़र इकबाल को वाज़िया बरतरी हासिल है, वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। उनके मद्दे मुकाबल मलिक मोहम्मद नवाज़ थे मुस्लिम लीग नून के, वो दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह अगर हल्का LA8 LA9 की बात की जाए तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे उमैर नईम, उनको फतह मिली है और वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं। LA10 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, वो इस शहर सिटी के हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये सीट पीपल्स पार्टी को मिली है और वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं। इसी तरह अगर हल्का LA10-11 की बात की जाए तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। LA12 में भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून आगे दिखाई दे रही है। LA13 में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे उनको जो है वो बरतरी है, वो ये सीट जो है वो जीत रहे हैं। ओवरऑल ज़िला कोटली की अगर बात की जाए तो यहाँ में कुल जो 6 नशिस्तें थी, वहाँ की जो 4 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक।
اور 2 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً ضلع کوٹلی کے اندر جو ہے وہ 6.5 لاکھ کے قریب جو لوگ امیدوار. اچھا غلام اویس، میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ارکان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کافی تحفظات ہیں اور وہ انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. کل کچھ رپورٹس ہوئیں ہنگامہ آرائی کے حوالے سے بھی، فائرنگ کے واقعات سامنے آئے، پھر پولنگ بوتھ جلانے کے یا بیلٹ باکس چھیننے کے واقعات سامنے آئے. یہ کس کس حلقے سے اس طرح کی رپورٹس ہوئیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو سب سے افسوسناک خبر موصول ہوئی وہ حلقہ نکیال تھا، LA9. یہاں سے پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بڈانوی اور مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم جو ہے وہ مد مقابل تھے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو ایک کارکن تھے وہ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. اس کے علاوہ جو چڑوئی کا چودھری محمد یاسین صاحب کا حلقہ تھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور بالخصوص چودھری محمد یاسین صاحب کی طرف سے یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کے حمایتیوں نے وہاں پہ ٹھپے لگائے اور داندلی کی، بھرپور انداز سے داندلی کی، اور وہ یہ الیکشن داندلی کر کے جیتے ہیں اور وہ ابھی تک ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر میرپور ڈویژن کی بات کی جائے تو سمانی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بمبر کا جو حلقہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ بیلٹ پیپر ہی اٹھا کر جو باکس تھے وہ لے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایک تنازع بھی پیش آیا جہاں پہ استحکام پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کے بیٹے نے فائرنگ کی، اور پھر علی شان سونی پر FIR بھی ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا رات کے اوقات میں. وہ امیدوار تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کے، اور یہ معاملات چلتے رہے. لیکن داندلی کے الزامات کہیں نون لیگ لگا رہی ہے تو کہیں پیپلز پارٹی لگا رہی ہے. لیکن جو حلقہ چڑوئی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے صدر جو چودھری یاسین تھے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اوورآل اگر بات کی جائے تو یعنی چودھری یاسین 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے تھے. ایک سیٹ وہ جیت چکے ہیں اور دوسری وہ ان کے مد مقابل امیدوار جیتے ہیں، لیکن وہ اس پر تحفظات ابھی تک اپنے تحفظات وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تحفظات کا اپنے کا اظہار کر رہے ہیں غلام اویس. بڑے انٹرسٹنگ ہم یہاں پر صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 3 حلقوں میں مرحلہ وار الیکشن ہونے، پہلے حلقے کے الیکشن مکمل ہو گئے. ساتھ ہی رہے گا اس وقت اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل جی، میرے پاس کچھ اپڈیٹ آ رہی ہیں. تو ARY نیوز کو LA12 کا پہلا سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے. غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے یہ. LA12 چڑھوئی 5 دن سے نون لیگ کے راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر کامیاب رہے. تو یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ARY نیوز کی اسکرین پر LA12 کا. تو LA12 کا یہ پہلا نتیجہ ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے. چڑھوئی سے نون لیگ کے راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. غیر سرکاری نتیجہ ہے، تو اس یہ سرکاری نتیجہ ہے، پہلا سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے. LA12 چڑھوئی 5 سے نون لیگ کے راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں. تو یہ سرکاری نتائج باقاعدہ طور پر اب اس حوالے سے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو پہلا جو سرکاری نتیجہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ARY نیوز کو LA12 کا پہلا سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے اور یہاں سے نون لیگ کے راجہ ریاست کامیاب قرار پائے ہیں. اچھا، یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے. غلام اویس نے، ہمارے نمائندے نے بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں وہاں سے صورتحال بتائی ہے، اور میں یہاں پہ یہ ذرا تھوڑا سا پیٹرن جاننا چاہتی ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا ڈسٹرکٹ تھا جہاں پہ 13 حلقوں میں کل الیکشن ہوئے، وہاں سے نون لیگ اب کامیاب ہمیں نظر آ رہی ہے. جو اس وقت ہمارے سامنے پکچر ہے، ابھی تو ظاہر مزید سرکاری نتائج بھی آئیں گے، لیکن اوورآل ہمارے سامنے ایک پوری پکچر آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ مراحل میں جب الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور کس پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ تو آپ نے بات بالکل بجا کی کہ جناب میرپور سے ہمیں نون لیگ کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. سرکاری نتائج بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچا تھا کہ یہ سارے جو نتائج ہیں یہ آفٹر لائک 3rd مرحلہ تب آنے تھے یا یہ ساتھ ساتھ ہی آنے تھے، کیونکہ یہ تو اب ساتھ ساتھ آنے لگے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا حلقہ LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار. اور راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ متعدد پولنگ سٹیشن سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا. مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں. الیکشن کمیشن LA12 کے متنازع پولنگ سٹیشنز کے نتائج فوری روکے. متاثرہ پولنگ سٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد
فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے اور آزادانہ اور شفاف انتخابات ہر امیدوار اور ووٹر کا بنیادی جمہوری حق ہے۔ اچھا، آزاد کشمیر انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح کی الیکشن کیمپین ہوئی، سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ سچویشن رہی، ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کے الزامات لگائے گئے وہ نہایت ہی سنگین نوعیت کے تھے۔ اور میرپور ڈویژن کے جو یہ انتخابات ہوئے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کافی یہاں پر ایکٹیو بھی رہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نکیال میں میرا کارکن شہید ہوا، متعلقہ حکام اور الیکشن کمیشن ہے کہاں؟ پھر یہ کہتے ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں عمیر نعیم، ان کی فائرنگ سے میرا کارکن شہید ہوا ہے۔ 2 روز قبل نون لیگی رہنما کی کھلے عام فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ فائرنگ کا نوٹس لیا جاتا تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ تو بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ الیکشن تھے ہی متنازع، ضروری ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو۔ سن لیتے ہیں بلاول صاحب کو۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ ایسے صورتحال ہے کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ مہاجرین سیٹ ہے، وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے۔ جس انداز میں رولتیں کیے گئے ایک خطرہ ہے کہ ہمارا الیکشن کا پروسیس متنازع ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہو سکے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی متنازع حکومت کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا۔ چلیں جی، تو بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ظاہر بڑے سنگین نوعیت کے بلاول صاحب نے الزام لگائے ہیں۔ تو رانا صاحب بہت شکریہ اس ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انتخابی معرکہ تھا، اس کی اہمیت ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ملکی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اوور آل آپ کیا کہیے گا الیکشن کے بارے میں؟ دیکھیں، اس انتخابی معرکے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے اس کو وہاں کی ایک منتخب قیادت ہی جو ہے وہ ان کو حل کر سکتی ہے، اور اسے ہی حل کرنا چاہیے۔ یہ الیکشن جو آج ہوئے ہیں یہ بہت ہی پرفیکٹ، کریڈیبل، ایکسیپٹیبل اور ٹرسٹ وردی ہے، فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ہر گلی سے، ہر محلے سے نکل کے جو ہے وہ اپنے فیصلے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ تو اب یہ جو قیادت ہوگی انشاءاللہ تعالی، جو حکومت بنے گی، تو ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرے اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ اچھا رانا صاحب، بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں، مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ اس بارے میں نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو بھی ساتھ لیں گے، اور ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ان کے لوگ بھی، ان کی پارٹی بھی وہاں پہ ہے، تو یہ جو مسائل اس سے پہلے ہم نے حل کیے ہیں، گفتگو کی ہے، مذاکرات کیے ہیں اور بیٹھ کے مسائل کو حل کیا ہے، 38 میں سے 37 مسائل کو جو ہے وہ حل کیا ہے، جو ایک آدھ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا، اور اس کے علاوہ اور تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ جہاں تک سیٹوں کی بات ہے، بھئی سیٹوں کا معاملہ کو ہم نے کمرے میں بیٹھ کے حل کرنا ہے، یا آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی مذاکراتی کمیٹی کر سکتی ہے، اسمبلی کر سکتی ہے۔ اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے سامنے آ جائے گی، اور اسے اختیار ہوگا، وہ جو مناسب سمجھے وہ اس کے مطابق کرے۔ مہاجرین کا بھی ایک اپنا حق ہے، اس حق کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، جو پہلے ہوئی بھی ہے، سپریم کورٹ سے رائے لینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ اختیار جو ہے وہ کشمیر کی لیجسلیٹو جو ہے وہ اسمبلی کا ہے۔ اس میں ہمیں اس معاملے کو نہیں الجھانا چاہیے۔ بدقسمتی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کو الیکشن کے دوران اپنی سپیچز میں بھی الجھاتے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے ان کو کوئی جو ہے وہ فائدہ ہوگا، لیکن جو ہمارا عمل ہے، پی ایم ایل این کا عمل ہے، ہم نے تو ان کی جو ہے وہ بیٹھ کے ہر چیز کو سنا۔ صاحب ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں، الیکشن کیمپین میں بہت زیادہ سنگین الزامات لگائے گئے، آپ نے پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا الزام لگایا، پیپلز پارٹی نے فارم 47 کا الزام لگایا۔ اب بلاول صاحب مزید اس ساری صورتحال میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو کارکن ہے وہ نون لیگ کے جو عمیر کر کے نام لے رہے ہیں اس کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ اتنے سنگین واقعات، ان کے جواب ویسے آپ کیا دیں گے، اور پھر کیا تعلقات آپ دونوں کے معمول پر آئیں گے؟
دیکھیں وہ وہاں پہ ایک فیملی ہے، اس فیملی کا آپس میں سیاسی فرق یعنی تفریق تھی، آدھی ہمارے طرف ہے، آدھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ ان کے درمیان پہلے بھی ایک جھگڑا ہوا کوئی 10-15 دن پہلے، تو ہمارے ایک کارکن، بڑے سینئر کارکن ملک عاشق صاحب ہے، وہ شہید ہو گئے، ہم ان کے گھر افسوس کے لیے بھی گئے تھے۔ تو اب جو ہے یہ ادھر سے جو ہے وہ کوئی بات ہوئی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ دوبارہ شہید ہو گیا، ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے، اس کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، بلکہ وہاں پہ جا کے کریں گے۔ تو وہ جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے، باقی پورے کشمیر میں جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک فری اینڈ فیئر پولنگ ہوئی ہے، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ راج، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہے وفاق کے اندر، اس طرح سے کوئی فارمولا یا کوئی سیٹ اپ آزاد کشمیر میں بنایا جا سکتا ہے؟ کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا سکتے ہیں؟ کوئی امکانات موجود ہیں اس چیز کے؟ دیکھیں مفاہمت سے ہی حکومت چلے گی، مفاہمت سے ہی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے اور مفاہمت سے ہی یہ مسائل حل ہوں گے۔ لیکن ایک غلطی وہاں پہ ہوئی ہے پچھلے دور میں کہ اپوزیشن کو بھی حکومت میں شامل کر لیا گیا اور حکومتی پارٹی بھی حکومت میں شامل ہو گئی، اور ایسا ہوا کہ ساری اسمبلی ہی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی اور ساری اسمبلی ہی وزیر بن گئی، اور ادھر اپوزیشن کا ویکیوم ہو گیا، اور اس ویکیوم کو جو ہے وہ فل کرنے کے لیے جو ہے یہ ایکشن کمیٹی صاحب جو آ گئی، اور انہوں نے آگے 2 مطالبات کیے، اور وزیر اعظم نے تو اچھا کیا، لوگوں کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا جی بھئی کیوں نہیں، جب آپ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ 3 روپے بجلی آپ کو ملنی چاہیے، منگلا ڈیم کے بننے کے وقت یہ وعدہ ہوا تھا، تو یہ 60 سال سے تو کسی نے پورا نہیں کیا، پورا تو یہ پی ایم ایل این نے کیا۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے، کس حکومت نے کیا، کس جماعت نے کیا ہے، تو وہ کر دیا انہوں نے۔ اس سے جب طاقت پکڑی اور وہ گندم کے اوپر بھی 2000 سبسڈی دی، اس پہ جب ان کو طاقت ملی، لوگوں کی شاباش ملی، تو وہ پھر اور طرف چل پڑے، وہ کہنے لگے کہ جی اب سیٹوں کا مسئلہ حل کریں۔ ہم نے کہا بھی سیٹوں کا مسئلہ، الیکشن آ رہا ہے، الیکشن لڑیں، اسی نعرے پہ لڑ لیں، اسی نعرے پہ لڑ لیں، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ اور رانا صاحب، مصطفیٰ کمال بھی وہی طریقے سے الزام لگا رہے ہیں جسے آپ نے لگایا۔ وہ تو کہتے ہیں جی 22,000 ارب روپے سندھ پر لگتے تو 50 بار نیا سندھ بنا چکے ہوتے۔ اب آپ نے بھی کہا تھا 2-3 ہزار ارب روپے دبئی منتقل ہو گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اب یہ صرف سیاسی بیان بازی تھی الیکشن کی حد تک، یا پھر آپ دونوں اس معاملے کو لے کر سیریس ہیں؟ جی بالکل، میں نے وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب کے بیان کی تائید کی ہے، اور اب میں نے ان کو کہا ہے کہ مصطفیٰ بھائی کچھ ثبوت وغیرہ لاؤ، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس کا اب ثبوت مانگ رہی ہے، تو وہ ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی تحقیق کریں گے۔ اور رانا صاحب، جتنے اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں کہ انتخابی عمل ہو رہا ہوتا ہے ملک میں، جی بی میں ہوا بھی، آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تند و تیز بیانات ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں، لیکن جب پھر بات آتی ہے ترمیموں کے اوپر تو دونوں دوستی بھی کر لیتے ہیں۔ 26ویں کی بات میں کروں، 27ویں کی بات میں کروں، اب پھر سے بازگشت ہے 28ویں ترمیم کی، نئی آئینی ترمیم کی، کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اور آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے، اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، 27 ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہنی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر بہتر ایسی امینڈمنٹ ہو جس کے اوپر ہمارے تمام الائز، یہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ ہے اور ہمارے قائد کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ کولیشن پارٹنر سے اعتماد میں لیے بغیر نہیں کی جائے گی، تو اگر سب کا کنسنسس ہو جائے گا تو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اس بارے میں، اور اپنے جو انہوں نے الزام لگائے تھے کرپشن کے، کہہ رہے ہیں جی دیکھتے ہیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے نوٹس لیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی۔ تو بہرحال یہ الیکشن کے نتائج ہیں۔ پیپلز پارٹی جی بی کے الیکشن کے بعد کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہمیں نظر آ رہی تھی،
آزاد کشمیر کے الیکشن کو بھی لے کے، اور جس طریقے سے بلاول صاحب نے وہاں پر کیمپین چلائی وہ بھی سب نے دیکھی، لیکن ساتھ ہی نون لیگ نے بھی وہاں پر بڑی اگریسو کیمپین چلائی ہے. اور اس کے بعد اب پہلے جو مرحلے کے انتخابات ہیں، کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ آگے بھی یہی ٹرینڈ ہوگا، یا پھر ہمیں ایک ڈیفرنٹ ٹرینڈ نظر آئے گا جب دوسرے مرحلے کے انتخابات ہوں گے اور پھر تیسرے مرحلے کے انتخابات ہوں گے؟ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ تمام تر انتخابی سیاست یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے. لیٹس سی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساری صورتحال پر کیا موقف رکھتی ہے. تو سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جو اوور آل اب تک نتائج کی ایک شکل سامنے آئی ہے، سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے، لیکن جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے پکچر رکھ رہے ہیں، 13 حلقوں میں سے 11 کے نتائج ہیں، جس میں 7 پر نون لیگ کامیاب قرار پائی ہے اور باقی پر آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. آپ سیٹسفائی ہیں ان نتائج سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، نتائج جو ہے کل جو جس طریقے سے پولنگ ہوئی ہے، اور اس پولنگ، ایک تو کل پولنگ کا عمل تھا، ایک کا جو پولنگ کا عمل ہوا، اس سے پہلے ایک تھی پری پول جس طریقے سے ہوا ہے اس وقت کشمیر میں، وہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، بہت زیادہ کوشچنز ریز ہو رہے ہیں. اس میں جو وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے پورے اس کانڈکٹ پہ سوالیہ نشانات ہیں. ہمیں سیریس قسم کی ریزرویشنز ہیں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت میں مداخلت ابھی تک جاری ہے، ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں. اچھا. پنجاب حکومت کی مداخلت اس وقت تک جاری ہے. الیکشن کمیشن کی خاموشی، جب آپ کسی منصب پہ ہوتے ہیں اور منصب پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور آپ غلط ہونے دیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تو پھر اس کے کیا مطلب نکلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو الیکشن کمیشن کی وہ خاموشی اور جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور وائلیشنز کی گئی ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی، تو ڈیفینیٹلی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں، آپ ابھی معلوم کریں اپنے رپورٹر سے کہ کتنے وفاقی وزراء موجود ہیں میرپور میں. اچھا. کتنے دنوں سے وفاقی وزراء موجود ہیں میرپور میں. کس طریقے سے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے تمام وسائل استعمال ہو رہے ہیں اس الیکشن میں میرپور میں، اور دوسرا فیز بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی اچھا میسج جو ہے وہ نہیں دے رہی. مطلب کسی بھی وفاقی وزیر کا جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ موجود ہونا، انتظامیہ کو کس کو مسلسل طور پہ جو ہے وہ انٹرفیئر کرنا ہر چیز پہ، اور پھر الیکشن کے پروسیس کو متنازع بنانا، یہ ساری چیزیں ایک سوالیہ نشان ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ 3 مرحلوں میں انتخابات ہونے ہیں. ابھی یہ میرپور ڈویژن ہے، 11 میں سے 7 پر نون لیگ لیڈ کر رہی ہے اور باقی پر آپ کی پارٹی ہے. کیا آپ کو کسی خاص نشستوں، کسی خاص حلقے سے اعتراض ہے، یا آپ کو اوور آل پورا جو الیکشن کا پروسیس، پری پول تو آپ نے کہا ایک سارے وسائل بھی استعمال ہوا ہے، ساری پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ کیمپین بھی یہ بات دہراتی رہی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پر کیسے موجود تھی، ای سی پی اس بات کا نوٹس لے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں اسپیسیفک حلقوں سے آپ کو اعتراض ہے؟ ووٹنگ والے دن وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی آپ کے خیال میں؟ سب کچھ ہوا ہے، میں بول رہا سب کچھ ہوا ہے. ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا، جو ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن خاموش رہی. اور جس LA9 میں شہید کیا گیا اس میں 3 دن پہلے PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ہواری کھلے عام سر عام فائرنگ کرتے رہے، ویڈیوز آئیں، سوشل میڈیا پہ آئیں، الیکشن کمیشن خاموش رہی. کل جو الیکشن کا دن تھا اس میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ایجنٹس کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا. کل رات کو اگر آپ نے 1:30 بجے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا اگر بیان دیکھ لیتے، LA12 میں جو ہے اس میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پہ انہوں نے شدید تبصرہ اظہار کیا. متعدد پولنگ اسٹیشنوں میں پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا. مسلح افراد نے جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کیا. LA12 کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے نتائج کو فوری طور پہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ روک دیے جائیں، اور راجہ پرویز صاحب نے کہا کہ LA12 کے پورے انتخاب کو جو ہے وہ آپ اس کو روکیں اور دوبارہ جو ہے اس پہ الیکشن کرائے جائیں.
کیونکہ جب آپ کے پاس وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو اغوا کر لیا جائے اور آپ کے پاس جو پولنگ باکسز ہیں, ووٹنگ باکسز, ان کو لے کے لوگ اگر کر کے چلے جائیں. اس کی ویڈیوز بھی کافی جگہوں پر آئی ہوئی ہیں کل, کس طریقے سے لوگ جو ہے گاڑیوں میں باکسز لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. پولنگ کے دن میں بھی اعتراض ہے, پولنگ کے دن سے پہلے. میں نے کہا کہ پورے سسٹم کو آج تک جو ہے وہ وزراء وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وزراء کا وہاں کوئی کام نہیں ہے, وفاقی وزراء کا, کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ بلکہ جو ہے وہ اس سے اثر انداز ہوں, نتائج میں کہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جس طریقے سے میں نے کہا کہ جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن کمیشن کی خاموشی ہے, منسٹروں کے اعلانات, چیف منسٹر پنجاب کے وہاں اعلانات, پھر وہاں پہ اوپن دھجیاں اڑائی گئی. جس طریقے سے انہوں نے مطلب جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو انہوں نے لتارا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں کوشچنس ہیں. شرجیل صاحب, آپ نے کل اپنی گفتگو کر رہے تھے آپ AMI نیوز سے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے گلو بٹوں نے سر عام بدماشی کی. پھر نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر کے انتخابات چوری کرنا چاہتی ہے, اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہر کوئی بکاؤ مال ہے, لالچ دے کر خرید رہے ہیں. تو سر ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد پھر مظفر آباد کے بھی ہونے, پونچھ ڈویژن کے بھی ہونے انتخابات. اگر ابھی سے اتنے تحفظات ہوں گے تو یہ چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی, معاملہ پروسیڈ کیسے ہوگا؟ نہیں, اس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت فیصلہ کرے گی. میں تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا, جو کل اور کچھ دنوں سے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں ایز اے آبزرور, میں نے بتایا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈیفینیٹلی ان ساری صورتحال پہ بیٹھے گی اور فیصلے ہوں گے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. جو فیصلوں کو میڈیا کو کے ذریعے آگاہ کیے جائیں گے کہ پارٹی کی اصل پالیسی کیا ہے. اچھا, تو شرجیل صاحب اب واٹ از نیکسٹ, اب کیا ارادہ ہے ان الیکشن کا لے کے, کیا اسے چیلنج کریں گے یا آپ ابھی ویٹ کریں گے کہ باقی مراحل بھی طے ہو جائیں الیکشن کے؟ دیکھیے, اب اس میں جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, جیسے الیکشن کمیشن پاکستان ہے, اس نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. بائی دا سیم ٹائم نون لیگ جس طریقے سے فارم 47 کی پیداوار جو کہ 2024 میں انتخابات پہ ڈاکہ مارا, انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا, اگر وہ اسی طریقے سے کشمیر کے الیکشن پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کرنے دیا جائے گا, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. تیسری بات یہ کہ ہم پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے گی. میں نے کہا وہ ساری چیزوں کو سب ثبوت شواہد موجود ہیں, اس پہ وہ اپنے ایک لائحہ عمل کا اعلان کرے گی کہ کس طرح آگے چلنا ہے اس کو. اور ڈیفینیٹلی یہ سارے متنازع چیزیں جو ہیں وفاقی حکومت نے کی ہیں, اور پنجاب حکومت اس کے ساتھ ان کی شامل ہے. تو اگر اور ہم چیئرمین صاحب یہ کہتے رہیں کہ کشمیر کے کا مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کو کرنے دیں, کسی اور حکومتوں کا کام نہیں ہے کام کرے آگے یہاں پہ جو ہے وہ انٹرفیرنس کریں, انتظامیہ کو جو ہے دھوس اور وہ استعمال کریں. اور جیسے کہ آج آپ ان کے فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں, پھر دوسرے آپ اس الیکشن پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی 2 اگست بھی آنی ہے, پھر 10 بھی آنی ہے. آپ تو ان کے ساتھ ہیں وفاق میں, گو کہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن آئینی عہدے تو آپ کے ساتھ ہیں, اور ہر معاملے پر آپ لوگوں کے ایگریمنٹ ہمیں نظر آتا ہے, چاہے کوئی بھی ترمیم پاس کرانی ہو. ظاہر آپ کی سپورٹ سے حکومت بھی بنی ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں میں پہلے بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں. جب 2024 کے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی CC کا اجلاس ہوا, اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم PTI سے بھی بات کریں گے, PMLN سے بھی بات کریں گے. PTI نے جب ہمیں جواب دے دیا کہ یہ ہم آپ سے ہمیں کسی بھی حصے میں آپ کے ساتھ نہیں بات کرنی, تو پیپلز پارٹی کے پاس 2 چوائسز تھیں. یا تو کہتے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتی, دوبارہ انتخابات ہوں, اسمبلیات تحلیل ہوں, پہلے ہی الیکشن ڈیلے ہوئے پھر فردر ڈیلے ہوتے. ایک یہ چوائس ہے. دوسرا پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی کوئی آ کے حکومت بنا لے, اور ہمیں کوئی جو ہے ہم نہ ہی وزارتیں چاہیے, نہ 2.5 سال کا فارمولہ چاہیے. ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے اس وقت ریجیکٹ کیا. جہاں تک جو آئینی عہدوں کی بات ہے وہ سیریمونیل پوسٹ ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب آپ کسی سپورٹ کرتے تو کرتے, لیکن جہاں پہ ابھی تک قانون سازی میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سارے قانون ہوتے ہیں, بہت ساری ترامیم ہوتی ہیں جس پہ ہم اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ترامیم ہے, اس پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جس پہ ہم ڈس ایگری کرتے نہیں کرتے. 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے اگر آپ مسودے دیکھ لیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تھے, اس میں سے 50% ترمیم کو ہم نے سپورٹ کی, 50% ترمیم ہمیں لانی نہیں تھی. تو ہم بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے طریقے سے جو چیز جائز ہوگی اس کو ہم سپورٹ کریں گے, جو چیز ناجائز ہوگی اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے نہ ہی ہم ان کے فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں,
نہ ہی ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہاں ہم ان کو صرف تاکہ یہ اسمبلیاں چل سکے, اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے, اس میں اس کو ایک جو سپورٹ وہ کر رہے ہیں, لیکن بٹ یہ گورنمنٹ کو نہیں, یہ پارلیمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شجی نام میمن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہم گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں, ہم بس اس نظام کا اس لیے حصہ ہیں, اتحاد کا اس لیے حصہ تاکہ اسمبلیاں چل سکیں اور ملک چل سکے. تو پھر ہم بریک لے لیتے ہیں, اسی بات پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں مونسون نے انٹری دے دی ہے, اور جب سے مونسون آیا ہے موسم قدرے خوشگوار تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن اب خوشگوار ہم کیا ہی کہیں کہ جب چھتیں گر رہی ہیں, دیواریں ڈھہ رہی ہیں, سیلاب آ رہا ہے, ریلے آ رہے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, کلاؤڈ برسٹ, پتہ نہیں کیا کیا, اتنا سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے اس مونسون کے سیزن میں. اور یہ تباہی جو ہے اتنی شدید ہے کہ اگر ہم NDMA کے مطابق اگر آپ کو نمبر بتائیں کہ حادثات میں 108 افراد جہاں بھاگ 340 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اور جو موسم کا حال بتانے والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 29 جولائی سے مانسون کے ایک اور اسپیل کی جو ہے وہ پریڈکشن انہوں نے کر دی ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس اسپیل میں بھی بادل جم کر برس سکتے ہیں. نیا اسپیل اسلام آباد, بالائی پنجاب, KP, آزاد کشمیر, GB اور اس کے دریاؤں کے بالائی جو کہتے ہیں نا علاقے ہیں ان کو شدید متاثر کر سکتا ہے. تو اوور آل ہم صورتحال جان لیتے ہیں. پھر عرفان بیگ صاحب موجود ہے ساتھ. بالکل جی, عرفان بیگ صاحب ذرا جاننا آپ سے چاہیں گے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ مونسون بھی ایکسٹینڈڈ مونسون ہوگا, دوسرا اس وقت کون کون سے ملک کے علاقے ہیں جن میں شدید خطرہ جن کو لاحق ہے. اگر ہم بالائی علاقوں کی بات کریں, GB کی, KP کی بات کریں, ان میں کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیے اگلا جو اسپیل ہے یہ بھی طاقتور ہوگا. اس کا آغاز 29 تاریخ سے ہوگا, یعنی کہ بروز بدھ. یہ کشمیر کے علاقوں میں پہلے بارش کرے گا, اس کے بعد جیسے ہی مہینے کا آخر ہوگا 30-31 تو یہ دیگر علاقوں تک پھیل جائے گا. اچھا, اس میں پنجاب کے علاقے ہوں گے, بیشتر علاقے ہوں گے پنجاب کے. اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے وہاں پر بھی بارش ہے. اس کے علاوہ GB اور کشمیر. اب خیبر پختونخوا میں جو ولنریبل ایریاز ہوں گے ان میں چترال, دیر, کوہستان کے علاقے ہوں گے. اس کے علاوہ بٹگرام کے علاقے, بنیر, اور جو ہری پور اور ہزارہ کی جو پٹی ہے یہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں موسلادھار بارش جو ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ جو پنجاب کے علاقے ہوں گے اس میں اگین دوبارہ سے جو شمالی پنجاب کے علاقے, شمال مشرقی پنجاب کے علاقے, خاص طور پہ جو لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ کے علاقے, اس کے علاوہ جو سرگودا, منڈی بہاؤدین یہ بھی اس میں ہوگا, فیصل آباد میں بھی. اور یہ جو شہری علاقے ہوں گے یہاں پر اربن فلڈنگ کا بھی اندیشہ رہے. اور جب یہ سسٹم جو ہے 2-3 روز کے بعد جو ہے نا یہ جنوب کی طرف جائے گا, اور جنوب کی طرف جب یہ جائے گا تو یہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقے جو ہوں گے یہاں پر بھی یہ اکثر علاقوں میں جو ہے بارش کرے گا, اور بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو بلوچستان جی اس کے علاوہ جو بلوچستان کی پٹی ہوگی, شمال مشرقی پٹی, خزار, لسمیلا اور اس سے آگے بارکھان کے جو علاقے ہوں گے, جوب کے علاقے, تو یہاں پر بھی یہ بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کرے گا جس سے جو ندی نالوں میں طغیانی آنے کا اندیشہ ہے. اس کے علاوہ جو اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں بھی ایک اچھی بارش ہو جائے گی. جی اچھا, اچھی بارش سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے 2 دن پہلے دیکھا تھا, مسلسل 2 دن رات گئے بارش ہوئی, ہلکی پھلکی بارش ہوئی, ایسی زیادہ تیز بھی نہیں تھی. بٹ آپ جب کہتے ہیں نا اچھی بارش ہوگی تو پھر اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جائے؟ دیکھیں یہ ایسا ہے کہ یہ والا جو اسپیل ہوگا یہ جب سندھ میں آئے گا اگست کے پہلے ہفتے, 1 اگست سے آنورڈ اگلے 2-3 روز جو ہوں گے یہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کرے گا. اسی دوران میں سندھ میں کراچی کا جو علاقہ ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بعض علاقوں میں موسلادھار بارش بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو جو اچھی بارش جو میں کہہ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے بارشیں ہوئی ہیں اس سے زیادہ بارش, لاسٹ ایئر سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں بارش ہوں گی. یہ تو ذرا آپ نے ہمیں تھوڑا تشویش میں ڈال دیا ہے.
اوور آل جب آپ نے صورتحال بتائی تو اب ظاہر ہے ایک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جی بی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر گلیشیئرز جو ہے ظاہر ہے جب گرمی پڑی تو وہ جب پگھلتے ہیں تو وہ ایک الگ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. رائٹ ناؤ جب ابھی ہم بات کریں ابھی بھی وہاں پر بہت سارے رابطہ پل سڑکیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ وہاں پر کیا بتائیں گے کہ وہاں کی بارش کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کتنی بارش وہاں پر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی جو تھا یہ تھم گیا تھا, پچھلا سلسلہ تھم گیا تھا, کوئی 24 سے 48 گھنٹے کی بریک آئی, تاہم جو جی بی کے کچھ علاقے ہیں آئسولیٹڈ پاکٹس میں جو ہے نا وہاں پر بارش رپورٹ ہوئی ہے. اسکردو میں 5 ملی میٹر بارش آئی ہے, بابو سر میں 1 اور ایستور میں ہمارے پاس 1 رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ کوئی بہت زیادہ بارش ابھی نہیں ہوئی ادھر, لیکن یہ آئسولیٹڈ پاکٹ میں وہاں پر بارش رہے گی. باقی جو آپ نے بات کہی نا رابطہ سڑکیں, کیونکہ وہ آلریڈی جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہ بڑے ولنریبل ہوتے ہیں. ایک پہاڑ کی سائڈ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے پہاڑ کی سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو بعض اوقات جو لینڈ سلائڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر اگر تھوڑی ساری بھی بارش ہو جائے تو وہاں سے وہ لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے. اس لیے جو سیاح حضرات ہیں وہ بہت احتیاط کیا کریں آج کل خاص طور پہ, کیونکہ آلریڈی جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارا ایٹماسفیئر بہت وارم ہو چکا ہے, وارمنگ کی وجہ سے اس کے اندر واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہوتی ہے, نمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جو بھی سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ بہت احتیاط کیا کریں, اور اگلا جو اسپیل آ رہا ہے وہ شدت کے ساتھ آئے گا اور وہ کل سے جو ہے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان برگ صاحب, اور اچھے سے موسم کا حال بتاتے ہیں عرفان برگ صاحب, اور ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے کہ آپ لوگ پلیز اگر آپ لوگ ٹریول کرنے کا کوئی پلان رکھتے ہیں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے ایڈوائزری دیکھنی ہے, آپ نے موسم کا حال دیکھنا ہے, اور پھر آپ نے کسی بلائی علاقے کا رخ کرنا ہے, ورنہ نہ کریں, گھروں میں رہیں, مونسون میں پلیز ٹریول نہ کیا کریں. تقریباً اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے پر حملے جو ہیں وہ اس وقت روکے ہوئے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر جنگ بندی بحال کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا, اے پی پی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوششوں میں کافی زیادہ بہتری ہوئی ہے, پیش رفت ہوئی ہے. علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان اور قطر نے دونوں ممالک میں فاصلے کم کرنے کے لیے دونوں نے کام تیز کر دیا ہے, اور ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک جنہوں نے پوری دنیا کو ایک کشیدہ صورتحال میں رکھا ہوا ہے اس کے بعد ذرا جنگ بندی کی بحالی ہو سکے. ایران کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا جس کا ذمہ دار امریکہ ہے, اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی. آبنائے ہرمز بدستور بند رہے گی, اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں. کل وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے یہ بتایا کہ باب المندب میں جو پاکستان کے جہاز کھڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں, تو باب المندب کے اوپر بھی ایک جو پریشر تھا وہ تھوڑا کم ہوا ہے. اس کا جو ریلیف ہے, جو اس کے ثمرات ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے. لیکن ابھی آپ کو بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران سے مذاکرات ناکام ہوئے تو بھرپور فوجی کارروائی کریں گے. وہی ان کا وار ریٹرک, وہی بیانیہ جو کہ پچھلے 3 مہینے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ویب سائٹ ایکزیوس سے وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حملے روک کر سفارتکاری کو موقع دیا لیکن وقت بہت کم ہے, مذاکرات تیزی سے کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ثالث ملکوں کی درخواست پر کارروائی مؤخر کی. آج اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات میں ایران سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر بات ہوگی. اچھا, مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی جو ثالث ممالک ہیں ان کے کہنے پہ انہوں نے حملے روکے ہیں, اور پھر یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم معاہدہ چاہتے ہیں اس لیے جنگ بندی ہم نے کی طرف گئے ہیں, مگر پھر ساتھ میں اسرائیل سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. اسرائیل سے مشورہ کرنا تو یہ ہے کہ آپ بس سیدھے جنگ میں کود جائیں. نہیں, اسرائیل ہے کون, نتن یاہو ہے کون, اس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ایران کا کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے؟ کون ہے نتن یاہو؟ امریکہ کی حکومت نتن یاہو چلا رہا ہے, امریکی پریزیڈنٹ سے بھی اوپر کوئی عہدہ ہے نتن یاہو کے پاس. نتن یاہو سے کیوں مشورہ کرنا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں اس کا مشورہ اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ وہ تو ایک وار کرمنل ہے نا, وہ تو جینوسائیڈ کر رہا ہے, بچوں کا قاتل ہے, ایرانیوں کا قاتل ہے, وہ تو غزہ میں معصوم بچوں کا قاتل ہے, عورتوں کا قاتل ہے. تو اس سے کس بات کا مشورہ؟ وہ تو کوئی جنگ کے علاوہ کوئی مشورہ دے گا ہی نہیں. وہ تو چاہتا جارحیت ہے, وہ تو چاہتا خون خرابہ ہے, وہ تو چاہتا گریٹر اسرائیل بنے اور سارے مسلم ممالک آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ وہ کیا مشورہ دے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہی کئی باتیں بھی بھول گئے ہیں. جے ڈی وینس نے جس طریقے سے اسرائیل کو کہا تھا, پھر آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی
دھمکی لگائی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اصل میں سارا معاملہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بار بار وہ شاید ایز اے دھمکی ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسرائیل کو، اور کہہ رہے ہیں جی 2 منٹ لگے گی وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن، جنگ کا آلریڈی وہ حصہ ہیں۔ ایکچولی یہ آئیڈیا ہی نتن یاہو کا تھا جس پہ امپلیمنٹیشن امریکہ کر رہا ہے کی، اور وہ بیسیکلی نتن یاہو نے ٹرمپ کے کندھے پہ رکھ کر یہ پوری جنگ لڑ لی، اور اب نتن یاہو کو مہینے بعد کہیں سے نکل کے آیا، اس کی خبر ہم رپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ غائب تھا، منظر عام سے بالکل غائب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل کا جو ملٹری ذخیرہ تھا، آرسنل کا ذخیرہ تھا، وہ ہو گیا کم۔ وہ جو پیٹریاٹس تباہ کیے تھے ایران نے، جو تھارڈز تباہ کیے تھے، جو آئرن ڈوم کے پرخچے اڑے تھے، وہ اب جو ٹاماہاک میزائلز تھے جو اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے استعمال کر رہے تھے ایران کے اوپر، وہ بھی ہو گئے ہیں کم، اور ان کو ری سٹاک کرنے کے لیے خاص طور پر ٹاماہاک کا کل پڑھ رہا تھا، کافی کاسٹلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال لگیں گے ان کو دوبارہ اسی سطح پر ری سٹاک کرنے کے لیے، تو اتنا تو ملٹری کا نقصان ہو چکا ہے۔ جو امریکی فوجی مرے ہیں وہ الگ، اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پاپولیرٹی گراف امریکہ میں گرا ہے وہ الگ ہے۔ اب مڈ ٹرم الیکشن سر کے اوپر ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بکھلا گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ہی از آل اوور دا پلیس۔ اب وہ سوچیں کہ نوبت یہاں تک، اچھا بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایوان سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک نتن یاہو کا یہ کوئی 10واں 11واں امریکہ کا چکر ہے، 10ویں 11ویں ملاقات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کا سیکنڈ ہوم ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ عابد صاحب، بہت شکریہ۔ اب روزانہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان چینج ہوتے ہیں، ایک ہی پوسٹ میں وہ جنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی پوسٹ میں وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ثالث ممالک ہیں ان کی درخواست پر میں یہ جنگ مؤخر کر رہا ہوں اور معاہدے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوا تو پھر ہم جنگ کی طرف جائیں گے۔ اور آج ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے نتن یاہو سے، تو کیا نتیجہ اخذ کریں، کس بات پر اعتبار کریں ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے آپ نے صحیح کہا، وہ ایکچولی جو ہفتے کے مڈ میں تھرسڈے فرائیڈے کو وہ دھمکی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر منڈے سے ان کی جو ہے دھمکی تو تھوڑی سی رہتی ہے لیکن ریکنسیلیٹری 7 اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج سے ان کی اسٹیٹمنٹس لنکڈ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک وہ خود کہتے ہیں کہ میں مجھ سے بہتر کوئی بزنس ڈیل نہیں کرتا، تو وہ ہر چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، بیکاز جو آئل کی مارکیٹ ہے جو اور برنٹ ہے یہ سارا کچھ نیو یارک سے سارا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پوری دنیا کا جو ریٹ نکلتا ہے، پلس ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہے، پلس نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ سارا کچھ لنکڈ ہے۔ خیر اینی وے دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ بہت کمپلیکس ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے یہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ان کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، جو ان کی رسپانس آتا ہے کہ وہ اس طرح سے بالکل پیس جس کی وہ بات کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجک ایسٹیمیٹس کے اندر کہ ان کا جو جیو پولیٹیکل یا پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے وہ پیس ان دا گلف ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، ان کا شاید آبجیکٹو جو ہے وہ اکنامک ڈومیننس ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پولیٹکس کہ یہ شاید دنیا کی پہلی جو اکنامک وار ہے اس کا سٹارٹ ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے ایک ہائیڈرو کاربن کی اسٹیٹ ہے جو ہائیڈرو کاربن کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے پوری دنیا میں ڈفرینٹ میکانزمس کے تھرو، ڈفرینٹ چوک پوائنٹس کے تھرو، اور چوک پوائنٹس خالی فزیکل نہیں ہوتے، چوک پوائنٹس جو ہے نان فزیکل بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے ڈالر از اے چوک پوائنٹ، جس طرح سے ڈفرینٹ نیٹ ورک از اے چوک پوائنٹ، پھر ڈفرینٹ ہیرارکیز جو ہیں انٹرنیشنل اس میکانزم کو سپلائی چین کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چوک پوائنٹس ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ تقریباً 80% آف دا ورلڈ پاپولیشن اس سے افیکٹ ہوتی ہے اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں، تو یہ ایک بہت ایک کمپلیکس سچویشن ہے، اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اب اسٹیٹس کو اینٹر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اسٹیٹ آف ہرمز کا وہ اسٹیٹس ہو جائے جو پہلے تھا، کیونکہ ایران نے وہ بہت فارموز کی اب وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت سے ممالک جو ہیں وہ آلٹرنیٹ راؤٹس پہ جائیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کی جو امپورٹنس آج سے جنگ سے پہلے پری وار تھی اب وہ اس کی اتنی امپورٹنس بھی نہیں رہے گی۔ اینڈ سیکنڈلی میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ آپ کے تجزیے میں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے انالیسز میں جتنا آپ آبزرو کر رہے ہیں، امریکہ کیا اب اس جنگ سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ صرف ٹائم بائی کر رہا ہے ری اسٹاک اور ریچارج کرنے کے لیے اپنا اسلحہ، اپنی ملٹری؟ جی یہ میری اپنی رائے ہے، اٹس مائی اون انالیسس۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کو پرولونگ بھی اس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو
باقی جو کنٹریز ہیں اس ریجن کی اور اسپیشلی جو یہاں پہ جو ایمرجنگ سپر پاورز ہیں وہ افیکٹ ہو. اور اس میں جو کنٹسٹیشن جو ہے یہاں آپ کہہ لیجیے جو کمپٹیشن ہے ڈیفینیٹلی وہ چائنا کے ساتھ ہے, کیونکہ ایک طرف جیسے میں بات کر رہا تھا دنیا کی ہائیڈرو کاربن کی سپر پاور ہے وچ از امریکہ, جو اس کو کنٹرول کرتا ہے ڈفرینٹ میکینزم کے تھرو. دوسری طرف جو ہے وہ الیکٹرو اسٹیٹ ہے وچ از چائنا, جو کہ آلٹرنیٹیو انرجیز کے اوپر پوری دنیا میں سینڈ ٹو سلیکان میں کنورٹ کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر 95% جو سولر پینلز اور آلٹرنیٹیو انرجیز, بیٹریز, لیتھیم بیٹریز, ریئر ارتھ منرلز, اس کی تو سپر پاور وہ ہے. سو آئی تھنک اس کا کلوژن جو ہے وہ اس ریجن کے اندر ہو رہا ہے. سو جیو پولیٹیکل ٹریگر, جیو پولیٹیکل ایونٹ اور جیو پولیٹیکل لیور وچ از ایران اینڈ اسٹریٹ آف ہارمز, اور یہ عرب کوسچن کے تھرو ایک جیو اکنامک وار کی جا رہی ہے. اور اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید امریکہ کے جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہیں وہ شاید اس سے زیادہ گہرے ہیں, وہ بڑے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں, ان کا بہت ایک میکینزم ہے, ایک ہیرارکی ہے ان کی ڈیفینس سسٹم کی, جو کہ ایڈوائز کرتا ہے, اپنی ان پٹ دیتا ہے, اور وہ سارے کے سارے اس پہ چپ ہیں. شروع میں پہلے جب یہ وار شروع ہوئی تو 7-8 جو ان کے سینئر آفیسرز تھے ان کو ہٹا دیا گیا, لیکن میرا خیال ہے بعد میں پھر جب وہ یہ جو ان کی جو تھاٹ ہے شاید وہ پرویل کر گئی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتا. تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب ساتھ تھے, اور یہاں پر پھر ہم بریک لیتے ہیں. بالکل جی, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ہیلو ایوری بڈی, گڈ مارننگ, السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور بچے ہو جائیں تیار, بچہ پارٹی بڑے خوش ہیں کیونکہ کچھ ہی دنوں میں سکولز کھلنے لگے ہیں. اچھا جی, سکولز تو کھلنے لگے ہیں لیکن بچے بڑے خوش ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, نئی چیزیں بچے خوش ہیں, لیکن سائم جو والدین ہیں وہ اس وقت خاصے پریشان ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بچوں کا نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے, نیا سیشن شروع ہوتا ہے, تو ماں باپ جو ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ, خاص طور پہ اگر میں والدین کی بات کروں تو وہ لوگ کمیٹیز ڈالتے ہیں کہ بڑا خرچہ ہو جائے گا. اچھا بچوں کو تو بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ قرض بھی لیتے ہیں اکثر و بیشتر, کیونکہ آپ پہ ایک ایکسٹرا برڈن آ رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پر بچوں کی فیس, اخراجات وہ تو آپ نے کر دیے, وین کی فیس بھی آلریڈی 2 مہینے کی دے دی ہے, لیکن اب بچوں کے لیے کتابیں, کاپی, پینسل, یونیفارم, جوتے, یہ سارا خرچہ جو ہے والدین نے کرنا ہے. اس کے لیے اب مہنگائی کا جو دور ہے, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تو ان چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جب بچے بڑے خوش ہیں کیونکہ آبویسلی ہر چیز نہیں ملے گی, دوستوں سے ملیں گے, ٹیچر سے ملیں گے, لیکن اب نئے تعلیمی سال میں ایک بچے کے اوپر کتنا خرچہ ہوگا پیرنٹس کا, اس کی اسٹیشنری کے اوپر, اس کے یونیفارم کے اوپر, اس کے جوتوں کے اوپر, یہ ہم ذرا آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں, ایسے دور میں کہ جب ڈیلی یومیہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئے جا رہی ہیں اور ڈیکریز ہوتی ہیں 1 روپے کچھ پیسے, بٹ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سچویشن اب کیا بننے والی ہے پیرنٹس. میں تھوڑا سا دیکھیں, ہم آپ کے سامنے پورا ایک یہ نقشہ رکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے سٹیٹس بھی رکھ رہے ہیں کہ کیا نمبرز ہیں. تو اگر 2026-27 کے تعلیمی سیشن جو کہ شروع ہونے جا رہے ہیں اگست میں, 3 اگست سے اسکول کھل رہا ہے, اس کی بات کریں. سب سے پہلے یونیفارم, ایک بچے کی یونیفارم کی اگر میں بات کروں, اس کی قیمت کی میں بات کروں, اور یہ ہمیں پڑے گی جناب 6,000 روپے میں. اب کم سے کم ہر گھر سے 2 بچے تو اسکول جا ہی رہے ہیں, تو اگر 2 بچوں کے اسکول کی یونیفارم کی بات کریں تو وہ 6,000 + 6,000 ہو جائے گا 12,000 روپے. اچھا اب اس میں بھی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں اسکولز نے مختلف پیٹرنز کی شرٹس نکال لی ہیں, لوگو لگانا چاہیے پاکٹ کے اوپر, یہ تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہر اسکول کی برانڈڈ شرٹ ہونی چاہیے. اگر پیرنٹس چاہیں کہ وہ باہر سے جا کے ایک شرٹ لے آئیں, وہ نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ کوئی چیک والی شرٹ ہے, کوئی لائننگ والی شرٹ ہے, کوئی اسٹرپس ہیں, تو جناب 2 بچوں کا یونیفارم کا خرچہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, دیکھ لیں 12,000 روپے ہوگا سیدھا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جوتے ریکوائرمنٹ ہیں, اور ظاہر ہے وہ یہاں پر 1 سال میں جائیں بچے گرو کرتے ہیں تو ان کا قد بڑھ جاتا ہے, تو جوتے کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے, تو نیا جوتا لینا پڑتا ہے. اب میں ایک بہت کوئی برانڈڈ جوتے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ایک بڑا ہی ایوریج قسم کی کوالٹی کے جوتے کی بات کریں, وہ پڑے گا فی بچہ 2,500 روپے, یعنی 2,500. 2 بچوں کا اگر آپ حساب لگا لیں تو یہ پڑیں گے 5,000 روپے. اب آ جاتے ہیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز جس کا بچوں کو پوری گرمیوں کی چھٹیوں میں انتظار ہوتا ہے, بیگ. بیگ کس کلر کا ہوگا, بیگ ٹرالی والا ہوگا, بیگ پہننے والا ہوگا,
میں اگر گیئر کے بھی آپ کو بہت کم سے کم بھی بتاؤں نا تو ایک بچے کے بیگ کی قیمت ہوگی 2000 روپے. 2 بچے ہیں اگر آپ کے تو وہ 4000 کا بیگ ملے گا آپ کو 2 بچوں کا. لیکن یہ 2000 بھی بہت کچھ شاد و نادر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ 2000 کا بیگ آپ کو کہاں سے ملے گا. اب بات کر لیتے ہیں جی ایلیفینٹ ان دا روم. Oh yes. وہ ہے آپ کا کیریکولم, آپ کا نصاب, آپ کے بچے کا نصاب ہے. Yes. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں اسٹیشنری بھی آ جاتی ہے, اس میں کتابیں بھی آ جاتی ہیں, اس میں کاپیز بھی آ جاتی ہیں, اور اس میں مزید ٹیکس کا بھی اضافہ ہو گیا. اور اس کے اوپر سے اب ایوری تھنگ جو کاپیز لینی ہے آپ نے وہ برانڈیڈ ہونی چاہیے, اس کے اوپر اسکول کا برانڈ لگا ہونا چاہیے. جو کتابیں آپ کو اسکول والے باقاعدہ وہ جو لسٹ آتی ہے آپ کے پاس اسٹیشنری کی اور جو کاپیز کی آتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ فلاں فلاں اسٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں, فلاں فلاں بک شاپ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو اگر ایک بچہ ہے آپ کا تو ٹوٹل آپ کی اسٹیشنری اور آپ کی کتابیں کاپیز ملا کے پڑے گا 12000 کا. کھینچ تان کے یہ 12000 پڑیں گے. 2 بچے اگر آپ کے تو سیدھا 24000. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب. تو یہ اب آپ کو بتا دیں کہ جتنا ابھی تک ہم نے آپ کو بریک ڈاؤن بتایا ہے, آپ کو ڈیجٹس بتائے ہیں, یہ ٹوٹل کل ملا کے 2 بچوں کا خرچہ بنتا ہے جناب 45000 روپے. یہ اچھا 45000 یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ صرف بیگ ہے, یہ اسٹیشنری, کتابیں ہیں, یہ جوتے ہیں اور یہ یونیفارم ہے. لیکن اگر میں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں نا, جو اکثر بیشتر اسکول میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, بچوں سے کہا جاتا ہے جی کون سا فروٹ لے کر آنا ہے, آپ نے فلاں جو ڈریس اپ ہو کر آنا ہے, اس کے الگ خرچے. یلو ڈے, مینگو ڈے, کلر ڈے, اس کے بعد پھر اب آج کل بسنت بھی آ گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد بیک سیل, پھر فیئر ویل, یہ تو ہو گیا نا. ابھی تو جو ہم آپ کو بیسکس بتا رہے ہیں صدف, اس میں تو ہم نے 2 چیزیں ایڈ ہی نہیں کی. وہ کیا؟ ٹیوشن فی ہم نے نہیں ایڈ کی. ٹیوشن فی تو دینی ہے آپ نے اسکول کو جناب, وہ تو ہم نے ایڈ ہی نہیں کی. دوسری چیز اسکول وین, جو بچوں کو وین لگوائی ہوتی ہے لوگوں نے, یا پھر کوئی کیب سروس ہوتی ہے, رکشے لگوائے ہوتے ہیں, اس کے تو ابھی ہم نے پیسے ایڈ ہی نہیں کیے نا. وہ تو ان کو ہٹا کے آپ کو بتا رہے ہیں 4000 روپے کم سے کم فی بچے لے جاتے ہیں. اور آج کل جو پیٹرول کے پرائس ڈیلی کی بنیاد پر چینج ہو رہا ہے, تو وہ حالات بھی چینج ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب جب ڈیلی یومیہ پرائسز انکریز ہو رہی ہیں پیٹرول کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وین والا جو ہے وہ آپ سے مہینے بعد تقاضا نہیں کرے گا کہ پیٹرول بڑھ گیا جناب, تو آپ بچوں کی جو کرایہ ہے وہ بڑھائیں. اور اگر 2 بچے آپ کے تو کم سے کم ایک بچے کا 4000 وین والا لیتا ہے, اور 2 بچے تو 8000. تو یہ ہو گیا اسکول. اور اگر گھر میں کمانے والا ہو ایک, تو سوچیں کہ اس کے اوپر بل بھرنا ہے, یوٹیلیٹی بلز بھرنے ہیں. اگر کرائے, زیادہ تر میجورٹی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, گھر کا کرایہ دینا ہے, ساتھ میں اخراجات ہیں, روزمرہ کی جو اخراجات ہیں وہ بھی ہیں, دودھ سبزی یہ والی چیزیں, وہ کہاں سے ایک شخص پرووائڈ کرے گا, آپ یہ سوچیں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا جو آئین ہے پاکستان ہے نا, اس میں ایجوکیشن فری ہے, پرائمری ایجوکیشن فری ہے. لیکن آپ اس کا کیا کریں کہ جن چیزوں سے پڑھانا ہے بچوں کو وہ اتنی مہنگی ہیں. اور سرکاری اسکولوں کی حالات تو سب کے سامنے ہیں نا, وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں. وہاں پہ گوسٹ ٹیچرز ہیں, گوسٹ اسٹوڈنٹس ہیں, گوسٹ اسکولز ہیں, گوسٹ عمارات ہیں, بلڈنگز ہیں, وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ہم نے سارا بریک ڈاؤن بتایا ہے اپنے ناظرین کو, اپنے ویورز کو. ابھی یہ تو بتانا ہم بھول گئے کہ حکومت کے مطابق 8500 سے اوپر جو بندہ کما رہا ہے وہ غریب تو ہے ہی نہیں, غریب ہی نہیں ہے. تو پھر ہم جو اتنا لمبا جو بھی ہم نے جو پالیسیز حکومت بناتی ہے نا کہ جی ہم فلاں چیز میں غریبوں کو سبسڈی دے رہے ہیں, بجلی کے یونٹ میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں, تو وہ سبسڈی 8500 سے زیادہ کمانے والے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ 8500 کے اندر کما رہے ہیں تب آپ غریب ہیں, اور اگر آپ 8500 9000 کما رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے افورڈ کر رہے ہیں چیزوں کو. تو یہ بڑا المیہ ہے, یہ ریئلائزیشن نہیں ہے جو ہمارے پالیسی ساز ہیں ان کو کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دینا ہے. ریلیف بھی ملتا ہے تو آپ سوچیں آپ کو کیسے ریلیف ملے گا. کروڑوں بچہ اسی بات کی وجہ سے اسکول سے باہر ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہی بچے جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں چائلڈ لیبر کے اوپر, وہ بیچارے مزدوری کے اوپر, کوئی مکینک کی دکان پہ لگ جاتا ہے, کوئی بیچارہ جا کے کسی بھٹے کے اوپر لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کا خاتمہ آج تک نہیں کر پا رہے. جب بچے اسکولز میں نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ باہر کہیں پہ کام کر رہے ہوں گے, کوئی نوکری کوئی مزدوری کر رہے ہوں گے, اور پھر دین اگین وہ پیرنٹس بھی اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچے جو گھر فارغ بیٹھے ہیں ان کو بھیجیں, جا کے کوئی پیسے 4 کما کے لائیں. لیکن یو آر سو رائٹ صدف کہ جب پالیسی ساز ہیں, جب بجٹ بنتا ہے, اس میں یہ چیزیں کیوں نہیں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا. ہم کب تک بولیں گے, بول کے اب ہمیں الفاظ رٹ گئے ہیں. پرائیویٹ اسکولس کی اگر میں بات کروں نا تو ان کے اپنے الگ طریقہ کار ہوتے ہیں. ان کے کورس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کی کتابیں بھی اکثر ایڈ آن ہوتی ہیں. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر سندھ میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ کچھ بکس جو ہے پنجاب بورڈ کی ہیں, کچھ فیڈرل کی ہیں, کچھ باہر سے ہیں. تو ایسے میں بچوں کے لیے کتابیں ڈھونڈنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. گیس کی طرف بڑھتے ہیں.
ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حیدر علی صاحب. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن ساجد یوسف صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ساجد یوسف صاحب ذرا آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. پہلے تو بتائیے گا یہ جو عام مارکیٹ میں فروخت ہونے والی کاپیز کتابیں ہیں اور جو اسکولوں میں مل رہی ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے اسکول کے تحت جو مل رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل دیکھیں کہ کاپی یا رجسٹر کے اندر نا سب سے بڑا ایشو ہے پیپر کی کوالٹی کا. اچھا ٹھیک ہے, اگر مارکیٹ میں ایک کاپی بہت اچھی آپ لیں 68 گرام کے پیپر میں 70 گرام کے پیپر میں 200 پیج والی, تو وہ 100 120 150 روپے تک ایک انف ہے ریٹ. اور یہی آپ اسکول میں چلے جائیں تو 350 400 روپے کی کاپی دیتے ہیں, کیونکہ ان کا مونوگرام ہوتا ہے, ان کی اپنی کاپی بنی ہوئی. پیپر کوالٹی اچھی ہوتی ہوگی. پیپر کوالٹی تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ 70 گرام سے اچھا کیا پیپر ہوگا, 68 گرام سے اچھا کیا پیپر ہوگا. کوالٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بات یہ ہو رہی ہے کہ مقصد ظاہر بات ہے جن کا اپنا مونوگرام ہوتا ہے اور پھر ان کے اپنے پرائز ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے اندر. اچھا ہاں, وہ بچوں کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کاپی تو ہماری پرچیز کرنی ہے. یہاں بھی کلاس سسٹم رکھا ہوا ہے. بالکل ہر چیز سارا ان کا. یہی بات میں حیدر صاحب سے جاننا چاہوں گا. حیدر صاحب یہ بہت سے پیرنٹس کی شکایات ہیں کہ جو اسکول والے ہیں وہ اس بات پہ بچوں کو ان کے پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے کسی اسپیسیفک برانڈ سے اسپیسیفک بک شاپ سے اسپیسیفک دکان سے جا کے آپ نے اپنا سارا اسٹیشنری آئٹمز یونیفارم اور کتابیں کاپیاں خرید کے آنی ہیں. اگر نہیں خرید سکتے تو ہم اسکول میں اسٹال لگا لیتے ہیں, یہاں پہ آ کے خرید لیں. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ کاپیاں یا کتابیں جو ہیں وہ اسکولز کی طرف سے کچھ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, تو ایک یہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. دوسری بات جس طرح ساجد صاحب نے کہا اور خود اقرار کیا کہ اس میں ورائٹی ہے, اس میں نمبر آف پیجز کا معاملہ ہے, اس میں کوالٹی آف پیپر کا معاملہ ہے, تو اس حساب سے پرائس جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اگر اسکولز جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کاپی کو ریکمنڈ نہیں کریں گے تو اتنی ورائٹی آف کاپیز جو ہے وہ بچوں کے ساتھ آئیں گی کہ ٹیچرز کو مینیج کرنا مشکل ہوگا, ہمیں اپنا اکیڈمک روٹین چلانا مشکل ہوگا. تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ صرف اور صرف کوئی بزنس کے لیے. ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسون کیا ہے کہ یہ ہمارا بزنس نہیں ہے. کیسے ڈسون کیا ہے؟ یہ ہماری طرف پڑھانا ہے, تعلیم دینا ہے, کتابیں بیچنا ہے. ہماری طرف سے یونیفارمٹی کے لیے اور اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے کاپیز کو ضرور ریکمنڈ کیا جاتا ہے, اور بکس کے لیے ہم لسٹ کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً اس حد تک ضرور سچائی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہمارا معاشرہ پورا ایلیٹ کلاس کے ساتھ کیپچر ہو چکا ہے, جس طرح ہمارے ہاں برانڈنگ کا رواج آ چکا ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ پرسنٹیج لوگوں کی ایسی ہے یقیناً جو اپنا پریمیم, جس طرح ساجد صاحب نے کہا کہ اگر کاپی ایک سرٹن پرائس کی کوالٹی کی بنتی ہے اس کے باوجود وہ اپنا پریمیم چارج کرتے ہیں, تو وہ غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لوگ ہیں یا سبھی ہیں اس میں؟ مجھے تو لگتا ہے سارے ہی ہیں. سبھی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, میجورٹی اسکولز جو ہے ان کی پرفارمنس, ان کی اوور آل جو کوآپریشن ہے ایجوکیشن کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, میرا خیال ہے وہ ڈینائبل نہیں ہے. سر میں ساجد صاحب آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ ایک جو کاپی ہے 200 صفحوں کی جو ایوریج جو چل رہی ہے اسکولز کے اندر, اس کی قیمت اگر ہم باہر مارکیٹ سے پتہ کریں اوپن مارکیٹ میں 130 سے 140 روپے کی ہے میکسیمم, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. وہی کاپی جب اسکول کے اندر سے خریدیں یا اسکول کے بتائے ہوئے وینڈر سے خریدیں تو وہی کاپی 250 سے 300 روپے کی ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ جادو کیوں ہوتا ہے سر؟ ارے اس سلسلے میں تو ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول کوئی بھی ہو, گورنمنٹ کے اسکول ہو, انہیں تو یہ نہ کتاب سیل کرنی چاہیے, نہ کاپی سیل کرنی چاہیے, نہ اسٹیشنری, نہ یونیفارم. اس وجہ سے کہ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک کاروبار ہے نا, تو یہ تو ویسے ہی غلط ہوتا ہے, اور یہ ابھی کچھ عرصے سے بڑھ گیا ہے. اچھا اس سے بڑے اور اوپر چلے جائیں آپ, برانڈ ہیں, برانڈ جن کا نام ہے اسکولوں کا برانڈ ہے, انہوں نے اپنے سلیکٹڈ دکاندار ہائر کیے ہوئے, تو ان دکانداروں سے ان کے جو بھی طے پاتا ہے آپس میں, تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دکاندار اگر اس اسکول والوں سے جو برانڈ ہے, جو پاکستان میں کراچی کے اندر ایک برانڈ ہے, نام میں نہیں لینا چاہتا, تو وہ ان سے جو بھی طے پاتا ہے, لیکن وہ سارا برڈر سارا ماں باپ پہ آ جاتا ہے, تو وہ اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں. ظاہر بات ہے جو ان کو وہ دیتے ہیں, مقصد اپنا سسٹم ہے, کمیشن ہے, جو بھی. حیدر صاحب آپ اس بات پہ کیا کہیں گے کہ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں اسے؟ کیونکہ کیا ان کی کوئی خاص ایفیلیشن ہوتی ہے ان دکانوں سے؟ 200 پیج کی کاپی, ٹھیک ہے,
साजिद साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारी बातें जो कर रहे हैं रेफरेंस है ये लोकल पेपर का, इम्पोर्टेड पेपर का या जो फाइन क्वालिटी का पेपर है उसकी बात नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि साइजेस होते हैं कॉपी में, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो मेजॉरिटी स्कूल्स जो है वो अपनी कॉपी का साइज भी अच्छा रखते हैं। इम्पोर्टेड पेपर या फाइन पेपर बच्चों की तालीम पे क्या असर डालती है, मुझे ये बताते हैं आप? उससे बच्चों की कारकर्दगी पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्ज करें एक इम्पोर्टेड पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप फाइन पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेहतर याद कर लेंगे। जो सिंपल जो लोकल पेपर है उसमें अगर आप बच्चा पेन से लिखता है तो उसके पीछे झलकता है, वो उसके पीछे खराब होती है चीज़ें। अच्छा, उसका कागज़ क्वालिटी ऐसी है कि बच्चे ने सारा साल इस्तेमाल करनी है, चंद मर्तबा जब वो कॉपी का पेज पलटता है तो वो पेज हाथ में आ जाता है। उस कॉपी की क्वालिटी, उसकी बाइंडिंग, उसका जो थिकनेस है वो बड़ा डिटरमिन करती है चीज़ों। आप बताएं क्या बाकी शख्स की कॉपियां भी बन रही हैं? मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो 200 पेज की किताब को 130-140 रुपए में उस वक्त फरोख्त कर सके, जबकि वो उस इम्पोर्टेड पेपर पे जो है वो कॉपी को बना रहा है, स्टैंडर्ड कॉपी पे बना रहा है। कह रहे हैं 130-140 की ओपन नहीं, मैं थोड़ी सी मैं इसमें इस्लाह कर दूं। देखें, जो अगर इम्पोर्टेड पेपर लगाना चाहें इम्पोर्टेड, वो तो कॉपी आपके बारे में नहीं आएगी ना, उसकी कॉस्ट तो इतनी बढ़ जाएगी कि वो 400-300 रुपए की तो कॉस्ट घर में आ जाएगी। और जो कॉपी, यही चीज़ आप देखिए कि 90% स्कूल्स में जो कॉपी है आपको वो उसी क्वालिटी वाले इम्पोर्टेड पेपर में मिलती है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पेपर किताबों में इस्तेमाल होता है, जो पेपर कॉपीज़ में इस्तेमाल होता है, उसकी ड्यूटी, उसका जो कस्टम है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताएं, जो पिछला तालीमी साल गुजरा है कितने दिन बाकायदा लोगों को बच्चों को पढ़ाया गया, कितने दिन बच्चों ने पढ़ा है? नंबर ऑफ डेज बता दें मुझे। मेरा ख्याल है कि 195 के करीब, 90 दिन भी, हार्डली 90 दिन भी नहीं थे, 90-95 दिन। नहीं, ये चीज़ें मैं आप सर्च कर देता हूँ। ये कुछ पंजाब की कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स हैं जहाँ गैर ज़रूरी छुट्टियाँ हुई, लेकिन हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का काम नहीं किया कि हमें गैर ज़रूरी छुट्टियों की तरफ मजबूर किया हो या पाबंद किया हो। 120 दिन कर लेते हैं। 120 दिन में क्या वो सफ़ा नहीं चल सकता? वो कॉपी का मेयार जो है उसके लिए बहुत ही स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेड होना बहुत ज़रूरी है क्या साजिद साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा कारोबार है हमारा तो कॉपी का, और मैं कहता हूँ 68 ग्राम 70 ग्राम बेहतरीन पेपर है, कोई वो भूलेंगे नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, नहीं। मैं हैदरा साहब, मैं खुद ही जानना चाहता हूँ आपसे ये बात, मोनोग्राम के बगैर कॉपी क्यों नहीं चल सकती स्कूल्स के अंदर? इसलिए नहीं चल सकती कि फिर मैं आप सर्च कर रहा हूँ कि कॉपी का साइज़, उसके पेजेस की तादाद, उसकी क्वालिटी बग़ैर स्कूल मोनोग्राम के मेंटेन नहीं हो सकती। फिर तो बच्चे को जो कॉपी जिस तरह से मिली, वालिदैन को जिस तरह दुकानदारों ने ट्रैप किया, वो उसी तरह की कॉपी लेकर आ जाएंगे, और ये टीचर्स के पास बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी क्लास में 25 बच्चे ने कोई नोटिफिकेशन नहीं इस हवाले से निकाला कि 15 किस्म की कॉपियाँ जो है उसको मजबूर नहीं कर सकते पर्टिकुलर खरीदारी पर। नहीं, मैं आप सर्च कर देता हूँ। बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी मिनिस्ट्री ने, रेगुलेटरी बॉडी ने हमें बिल्कुल पाबंद किया हुआ है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन हर स्कूल में एक टक शॉप, एक बुक शॉप होती है, उसकी कैंटीन होती है। अगर वहाँ से चीज़ें होती हैं तो वालिदैन की सहूलत होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक सुपर स्टोर में आपको ग्रोसरी भी मिल रही है, आपको सब्जियाँ भी मिल रही हैं, और आपको फार्मेसी तक भी मिल रही है। तो अगर एक सुपर स्टोर में वालिदैन को जाने में सहूलत है, तो इसी तरीके से अगर एक स्कूल से उनको बजाय इसके कि वो बाजार के धक्के खाएं या परेशान हों, और कम्यूट करना कितना मुश्किल है आजकल। यहाँ पे तो देखिए, बाहर जाएंगे तो एक चॉइस होती है ना, किराना स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीद लें, लेकिन यहाँ तो चॉइस नहीं है ना बच्चों के पास। आपने उन्हें एक पर्टिकुलर शॉप बता दी है, बस वहीं से स्पेसिफिक डिज़ाइन है, वहीं से वो अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ वो दूसरी जगह से अवेलेबल नहीं होगा। तो अफोर्डेबिलिटी जिनकी नहीं है वो मजबूर हो जाते हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस तरह से नहीं है। हम खुद एक कॉम्पिटिटिव ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, हमारा कंपटीशन आपस में भी होता है, और पेरेंट्स भी इस तरीके के नहीं होते हैं कि वो आंख बंद करके चीज़ों को ले लेंगे, तो हमें उसकी जस्टिफिकेशन रखनी पड़ती है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग अपनी ब्रांड की वजह से, कुछ लोग अपना प्रीमियम इस तरह का चार्ज करते हैं, जो कि वाकई पेनफुल होता है और वो इरेशनल होता है। सर, स्कूल का काम तालीम देना है बच्चों को, या कॉपी का साइज़ या कॉपियाँ बेचना है, ये मुझे आप बता दें। क्योंकि हमने तो बड़े बड़े वाक़यात, मिसालें सुनी हुई कि तख्ती पे लिखा हुआ पढ़े हुए लोग भी जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ होते हैं।
تو کاپی کا جو پیپر ہے وہ کیسے اس چیز میں ریلیونٹ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بیل گاڑیوں پہ سفر کرتے تھے اور اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے اور بحری جہاز پہ جو ہے وہ حج پہ جایا کرتے تھے. تو آج ہم بھی ایسا ہی کریں دوبارہ سے. ٹھیک ہے، تو ایجوکیشن دینا ضرور اسکول کا کام ہے، لیکن پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ تمام لوازمات کو زیادہ کیئر کرتا ہے، وہ زیادہ کانشیس ہوتا ہے. ہمارے ہاں ویسے ہی پبلک اسکولز کا کیا حال ہے. حیدر صاحب، بائی دس اسٹینڈرڈ تو پھر ہم باہر کی مثال دیں، وہاں تو کوئی یونیفارم نہیں ہوتا بچوں کا، بچے اپنے گھر کے کپڑوں میں اسکول جا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک پرٹیکولر کچھ انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے آنا ہے، اور پھر وہاں پر تو کاپی پینسل کا رواج نہیں رہا، وہیں پر ڈیجیٹائز ہو گیا. تو پھر آپ پیپر لیس کر دیں نا، ایک ہی دفعہ پیرنٹس انویسٹ کریں، 25,000 کا ٹیب خریدیں، 10 سال وہ ٹیبلٹ چلے. میں یونیفارم کے پیچھے جو فلسفی رہی ہے، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، وہ یہ کہ بچوں میں یکسانیت اور کسی قسم کا احساس کمتری یا احساس برتری پیدا نہ کرنے کی وجہ سے یونیفارم لاگو کیا گیا. یہ کوئی پابندی اس طرح سے نہیں ہوئی. اچھا، دوسری بات یہ کہ پیپر لیس کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے کتنے ملک ایسے ہیں جو واپس جو ہے وہ بکس اور کاپیز پر آ گئے ہیں. اس میں فن لینڈ ہو، اس میں سویڈن ہو، اس میں مطلب جاپان ہو، اس میں کوئی سا بھی آپ کنٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اب یو کے ہو، تمام کنٹریز جو ہیں جو کہ پیپر لیس ہو رہے تھے اور ڈیجیٹائز ہو رہے تھے، انہوں نے واپس اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ جو کاپی اور جو کتاب سے بچے کی پڑھائی ہو سکتی ہے، ٹریننگ ہو سکتی ہے، گرومنگ ہو سکتی ہے، لرننگ ہو سکتی ہے، وہ ٹیبلٹ سے یا ڈیجیٹائز حیدر صاحب، جب آپ بھی کسی قسم کا لوگوں کو مارجن نہیں دے رہے اس مہنگائی کے دور میں، تو پھر جو آپ کے انڈر جو اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، وہ کیا مارجن دیں گے؟ آپ ان کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ایکچولی. تو نہیں، ایڈوکیسی کی بات نہیں ہے، ہم بہت بڑے کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں. ہم 2 کروڑ بچہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو تعلیم دے رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے. سندھ میں ہم 4.5 ملین تک بچوں کو، جبکہ 5 ملین بچے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے اسکولز میں پڑھتے ہیں. اتنا بڑا اسٹیک ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا ہمارا پورشن ہے. اس کنٹریبیوشن کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم 14,000 کی تعداد میں سندھ میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کس حد تک کمپیٹ کر رہے ہیں یا کس حد تک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ 5 ملین دے رہے ہیں، ہم 4.5 ملین بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے پرائیویٹ سکولز کا ایک پورا پیرامیٹرک اسٹینڈرڈ میٹرک آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سرکاری اسکولوں میں اس طرح کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کاپی جو مرضی آپ استعمال کریں وہاں پہ. کیا آپ یہ بات کہتے ہیں آج کے سرکاری اسکولوں میں اعلیٰ تعلیمی معیار نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ اسکول، پبلک اسکولز یا سرکاری اسکولز کا جو 3-4 دہائیوں میں حال ہوا ہے یا بیڈ پرفارمنس ان کی آئی ہے، اسی کی وجہ سے یہ پرائیویٹ اسکول جو ہے نظریے ضرورت کے تحت بنے ہیں. اور آبادی میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس تعداد میں سرکاری اسکول بنے ہی نہیں ہیں. سندھ کے سرکاری اسکولوں میں تعلیمی معیار اعلیٰ ہے یا نہیں، یہ بتا دیں. سندھ کے سرکاری اسکولز میں گزشتہ 2 سالوں سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے. جب سے یہاں میرٹ پر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹس ہوئے 80,000 سے زیادہ تقریباً ٹیچرز کے. تو اس کے علاوہ اسکول اسپیسیفک بجٹ. آپ کا زیادہ تر بائر کون ہے؟ پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے یا سرکاری اسکول کا بچہ ہے؟ ہمارے پاس یہ دونوں بائر ہیں، گورنمنٹ کے اسکول کا بھی ہے. اور مثلا میں آپ کو یہی بتاؤں، دیکھیں جب کاپی کی بات آتی ہے نا، تو یہ تو چیلنج کر رہے ہیں آپ کے کاپی کے معیار کو کہ وہ تو جی پیچھے وہ انک نظر آنے لگتی ہے، پھیل جاتی ہے. کچھ بھی نہیں، میرے پاس ہے سمپل، میں دکھا دوں آپ کو. وہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا وہ معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ اس پہ کاپی پورے. میں کہتا ہوں کہ ہماری سوچ ہے، لاکھوں کی تعداد میں کاپی سیل ہوتی ہے جو مارکیٹ میں بنی ہوئی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے. پلس یہ ہے کہ اس پہ کور چڑھا دیا جاتا ہے، تو اس میں کیا مقصد آپ وہ کریں گے؟ برانڈ تو چھپ ہی جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ کا لوگو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے کور چڑھ جائے گا. سر، اگر یونیفارمٹی کی بات جس طرح آپ کر رہے ہیں، یکسانیت کی بات کر رہے ہیں، تو کتنا آسان ہے کہ اسکول والے ایک سائز بتا دیں، کاپی کا سائز آسانی سے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اسکول والے کہتے ہیں کہ ساری کاپیز جو ہیں وہ کالے رنگ کی ہو جائیں یا وہ سفید رنگ کی ہو جائیں. 10 روپے کا گلیس پیپر ملتا ہے، بچے خود ہی وہ ٹیپ کے ساتھ اپنی کاپیوں پہ لگا لیں. کاپی جہاں مرضی سے لیں وہ دنیا میں، 100 کی لیں، 200 کی لیں، 5,000 کی لیں، بے شک جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنی مرضی کی لیں. کوئی آسانی دینا چاہ رہے ہیں آپ پیرنٹس کے لیے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ جس طرح بکس ہماری اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، ساری بک شاپس میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اوپن فار آل ہوتی ہے وہ. اسی طریقے سے کاپیز کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کاپیز کو ہم سے پیرنٹس کی یہ توقع ہوتی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے
یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسکولز اپنی مرضی امپوز کر سکیں. نہیں ہے تو پھر انہیں الاؤ کریں. ڈیفینیٹلی جو ہم سے انسسٹ کرتے ہیں ایسا بہت سارے. دیکھیے پرائیویٹ اسکولز میں 98% اسکولز وہ ہیں جو کہ مطلب لو انکم یا میڈیوکر اسکولز ہیں. جو ہائی فی اسکولز ہیں 2% سے بھی وہ بہت کم ہوں گے, جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو اکثریتی اسکولز ہیں وہ تمام کے تمام ان تمام والدین کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر والدین کی افورڈیبلٹی اس کاپی کی نہیں بن رہی ہے تو وہ باہر سے نہیں لے سکتا. آپ کے امبریلا کے نیچے جتنے اسکولز ہیں, آپ پرائیویٹ اونرز اسکول اونرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین ہیں, آپ یہ بات کیوں نہیں یقینی بنا رہے کہ کاپی کا رولا ہی مکے, مونوگرام کے بغیر کاپی آ جائے نا. ہم اتنی بحث لمبی کریں نا, اگلی دفعہ جب آپ آئیں تو ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں کہ جناب کیا زبردست آپ نے کام کیے, کاپیز اب مونوگرام کے بغیر, برانڈنگ کے بغیر آ رہی ہیں. اگر ہم اپنے پورے لائف اسٹائل سے چیزوں کو نکال دیں, ٹھیک ہے, ہر چیز میں ہماری جو سوفسٹیکیشن اور جو ہماری پسند اور ہماری چوائسیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک کاپی کو لے کر میں کس طریقے سے اس ٹرینڈ کو, اس رجحان کو, اس سوسائٹی کو چینج کر سکتا ہوں. 2,60,00,000 بچہ اسکول نہیں جا رہا, جس میں غربت کی سطح کے نیچے کتنے لوگ ہیں, پورا نمبر, پورے اسٹیٹس ہمارے سامنے. وہاں پر آپ لائف سٹائل کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ تو ایک غریب آدمی ہے, اس کے انکم کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. حیدر صاحب دیکھیے پرائیویٹ ایجوکیشن میں وہی لوگ پڑھواتے ہیں اپنے بچوں کو جو ایوریج انکم کے حامل ہوتے ہیں, جو مڈل کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا ہو. ورنہ تو وہ جو ایلیٹ کیپچرزم ہے ہمارے پاس وہی سب نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ طبقاتی تعلیم کو اس سے فروغ ملتا ہے. اگر یہ درمیان میں مناسب فیس والے اسکولز اپنا کنٹریبیوشن یا اپنا رول نہیں دیں تو آپ کو بہت بڑا گیپ نظر آئے گا ایک ایلیٹ اسکول ایجوکیشن سسٹم میں. تو یہ ظاہر سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اور ظاہر کاروبار نہیں بنانا چاہیے تعلیم کو, لیکن یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ بتایا جا رہا ہے, لائف سٹائل ہے لوگوں کا, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہی پرائیویٹ میں پڑھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں 40,000 اس ملک میں ایک آدمی کی کم از کم تنخواہ ہے, 45,000 کا تو صرف کتابیں اور اسٹیشنری آ رہی ہیں. وہ آگے کیا کرے گا وہ شخص؟ ہر مہینے جس کی 40,000 سیلری آ رہی ہے وہ کیا کرے گا وہ شخص؟ جو لائف سٹائل ہے نا, لائف سٹائل یہ اس ملک میں صرف امیروں کا ہے. غریب تو سروائیول موڈ پہ چل رہا ہے. غریب کو تو پریشانی ہے 2 وقت کی روٹی کی اور چھت کی اور بلوں کی. یہ لائف سٹائل شاید حیدر صاحب کا ہو سکتا ہے, تو غریبوں کا کیا لائف سٹائل ہے؟ ان کا تو کوئی, ان کو تو پریشانی ہے یہ نہیں, وہ تو سروائیو کر رہے ہیں, وہ تو لٹرلی سروائیو کر رہے ہیں. ساجد صاحب جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ عام جو لوکل کاپی کی قیمت ہے اس سال اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ پیپر کے اوپر ہوتا ہے, لیکن میرے حساب سے اتنا نہیں ہوا, 10-20 روپے بڑھ گیا. 10-20 روپے. اس میں کیا قیمت چل رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اگر 63 گرام کی اگر 160 پیج کی کاپی ہے, اچھے سے اچھے یعنی بڑے سائز کی کہتے ہیں 20-30 سائز کا, جو آج کل ٹریڈ چل گیا واپسی وہی سائز بڑے والے کا, پہلے کٹ سائز چلتا تھا, تو وہ 85 روپے, 90 روپے, 100 روپے. جتنا اچھے پیپر لگاتے ہیں 110 روپے, 120 روپے انف ہے. 200 پیج کی 150 روپے, لیکن بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے, بہت اچھا معیار ہوتا ہے, اور پورے پاکستان میں چلتی ہیں. یوں سمجھ لیں کروڑوں کی تعداد میں کاپیاں سیل ہوتی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں افورڈیبلٹی دیکھنی ہے لوگوں کی. حیدر صاحب آپ نے خود ہی لائف سٹائل کا حوالہ دے دیا. میں تو ابھی تک اسی سوال پہ ٹراما میں ہوں کہ کیسے آپ یہاں پر ابھی سے بچوں کے اندر جو ہے یہ بات انسٹل کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی کلاس ہے, کلاس ڈفرینس ہے, بڑا پرتعیش ہے, بڑا اسٹینڈرڈائز آپ ساری چیزوں کر رہے ہیں. یہاں کتابوں کی بات کر لیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ ایک بچہ جو کورس پڑھتا تھا پاس آن ہو جاتا تھا چھوٹے بھائی کو یا بہن کو, لیکن اب کتابوں میں بھی کچھ ایسی ورک شیٹ ہوتی ہیں جس کو بچے فل کرتے ہیں اور پھر اس پہ سائن ہو جاتے ہیں. وہ بھی آپ لوگوں نے معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تو بچے کیسے, والدین کیسے افورڈ کریں؟ دیکھیے پہلی تو ایک بات ہمیں یہ درست کر لینی چاہیے کہ جہاں کورس کی قیمت آپ 45,000 روپے بتا رہے ہیں, وہاں ہرگز 40,000 روپے تنخواہ والا شخص جو ہے وہ کام نہیں, وہ پڑھا نہیں رہا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں اسی لیے نہیں پڑھا پا رہا سر, یہی تو وجہ ہے. ورائٹی ہے اور وہ بہت تھوڑے سے اسکول ہیں. جو بات آپ نے کتابوں کی کہی, یقیناً گورنمنٹ آف سندھ نے بھی بہت اچھا انیشیٹو 3 سال سے لے رکھا ہے, اور وہ بک بینک کا تصور ہے. اور ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں بھی بک بینک کا تصور ہوتا ہے. پیرنٹس جو بچے جو ہے وہ اپنے سبلنگس کو وہ کتابیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں.
اور کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں کلاس 1 اور 2 کلاس تک جو ہے اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ورک شیٹ انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. وہ استعمال ایک دفعہ ہو جائیں تو پھر وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو پاتی. لیکن جس طرح آپ کلاس بڑھاتے چلے جائیں گے گریڈ 3 سے لے کے آنورڈز تو وہ کتابیں استعمال کے قابل رہتی ہیں. ہاں اس کے میں ہم یہ شکایت ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسکول جو لو فی اسکولز ہیں پرائیویٹس کے, وہ اگر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ریکمنڈ کرتے ہیں تو وہ کتابیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ پورا سال چل سکے. سر ابھی میں پچھلے ہفتے اپنے بھانجے بھتیجوں کی کتابیں خرید کے ہوں 5 اور 6 گریڈ کی. وہ بک جو ہے وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ اس کے اندر آپ بچے لکھتے ہیں, اس کے اندر ورک بک تو الگ ہے لیکن بک کی ڈیزائن بھی پیچھے سے مینوفیکچر ہی ہو کے ایسے آ رہی کہ اس میں سوالوں کے جواب فل ان دا بلینکس لٹرم پٹرم اس میں درج کرنے ہیں. اب وہ کتاب میں اس بچے کے چھوٹے بھائی کو اگلے سال کیسے دوں گا, مجھے آپ یہ بتائیں. پائریٹڈ بکس جو ہیں ٹیچرز کلاس سے باہر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پائریٹڈ کتاب ہے, کیونکہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اچھی کتاب کیمبرج کی آکسفورڈ کی 4000 کی 3000 کی, تو پائریٹڈ کتاب ٹیچر کلاس میں لے کے نہیں آنے دیتے, کہتے ہیں لائبریری میں بیٹھ کے پڑھیں وہیں پہ رکھ کے آ جائیں. ہونی بھی نہیں چاہیے نا پائریٹڈ کتاب تو. اور جس بچے کے پاس پائریٹڈ کتاب ہے وہ بیچارہ اسی کمپلیکس میں رہتا ہے کہ پوری کلاس کے پاس جو ہے وہ اچھی والی کتاب ہے, میرے پاس شاید کوئی کم کتاب ہے, پائریٹڈ صفحے ہیں اس کے. یہ تو طبقاتی تعلیم تو آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہے سر, آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کا آپ کنٹریبیوشن جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کے یہ کہیں کہ انہوں نے طبقاتی تعلیم دی ہے. طبقاتی تعلیم جو ہے ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے وہی عوام اور قوم کا مذہب بن رہا ہوتا ہے. تو جو پورے معاشرے میں ہمارے ہاں استحصالی نظام ہے, جو طبقاتی نظام ہر شعبہ زندگی میں ہے, وہی طبقاتی نظام جو ہے اس کی ایک جھلک کم سے کم وہ آپ کو تعلیم میں نظر آئے گی. البتہ ہاں اتنا ضرور میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن میں کرپشن یا بہت زیادہ طبقاتی تعلیم یا طبقاتی فرق جو ہے وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ خود ایجوکیشن کا بجٹ بھی ہمارا جی ڈی پی کا 2% سے کم ہے. اس میں کیا کرپشن ہوگی؟ اور اس کے بعد ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اگر میں پنجاب بورڈ کی بک کی بات کروں, سندھ بورڈ کی بک کی ٹیکسٹ بک کی بات کروں, تو اگر ایک کتاب اگر آ رہی ہے 300-400 میں, لیٹ سپوز, وہی کتاب پرائیویٹ پبلشر جب اسے پبلش کرتا ہے تو وہ 2500, 3000, 4000. ایسا کیوں ہوتا ہے ساجد صاحب؟ ایسا ہے, میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جی ریٹ کافی فرق ہے. دیکھیے یہ اس طرح کی جو قیمت بتا رہی ہیں آپ, یقیناً یہ امپورٹڈ بکس پر تو ہو سکتی ہے, لیکن لوکل مارکیٹ کی جو بک ہے یا لوکل پبلشرز کی جو بک ہے وہ اس طرح کی اتنی زیادہ پرائس کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگین میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا ابھی کہ اگر سرکاری ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ یعنی خراب کاغذ پہ, خراب پرنٹنگ کے ساتھ, خراب ڈیزائننگ کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے. پرائیویٹ پبلشر جو ہے وہ اس کو بہت اچھا کر کے, یہی آپ سے گزارش ہے. اگری نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ابھی گزشتہ 2-3 سالوں سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ایک اچھی معیاری پیپر, کیونکہ یہ تو پہلے کیس چل چکے ہیں, ہائی کورٹ میں کیس چل چکے ہیں, باقاعدہ وہاں جج نے, ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ جو آکسفورڈ پیپر استعمال کرتا ہے آپ لوگ کیوں نہیں اچھا استعمال کرتے. ٹھیک ہے, اور ابھی بہت اچھی ایسی نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, اچھی کوالٹی آ رہی ہے. آپ چلے میں آپ کی اس بات سے یہیں پہ ایگری کرتا ہوں کہ اچھی کوالٹی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر خراب کوالٹی بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جو کتاب پڑھی ہی جانی ہے سر 120 دن, 100 دن, 95 دن, جس کاپی کے اوپر لکھا ہی جانا ہے 90 دن, 95 دن, 100 دن, اور اگلے سال وہ استعمال ہی نہیں ہونی, تو سر آپ سے گزارش ہے آپ پلیز آنے دیں. آپ اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں, آپ اس کو کم گرام والا پیپر لگا لیں. ماں باپ کے اوپر جتنا بوجھ ہے پیرنٹس کے اوپر وہ تو تھوڑا کم ہوگا. اینڈ اٹس ناٹ ایون انوائرمنٹ فرینڈلی ایز ویل. یس کریکٹ. ایک بات اور اضافہ کر دوں, ہمارا ملک سے غریب ملک ہے, اور آپ کو بتا دوں اس دفعہ پورے ورلڈ کے اندر آکسفورڈ کی سب سے زیادہ سیل پاکستان میں ہوئی ہے. یہ ایک بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو, پورے ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ سیل آکسفورڈ کی بکس. اسکول کو لگتا ہے نا ہم اس پبلشر کی بک جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو ہماری جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ بڑا مانا جائے گا. میں ابھی جمعے کو سکرن میں تھا, انٹیریئر سندھ میں, تو وہ اسکول والے سے ایک میٹنگ تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بکس کون سی پڑھا رہے ہیں, تو بولا ہم نے ٹوٹل آکسفورڈ لگائی ہیں. اس سے ایک انٹیریئر سندھ کے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ اس طرح ظاہر بات ہے جو پورے میں کہہ رہا ہوں, خود آکسفورڈ کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ سیل پاکستان کی ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے, بڑی زبردست آپ نے ہمیں فیکٹ بتایا. تھینک یو ویری مچ ساجد صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا ہماری تعلیم کی تعریف کرتی کہ پاکستان میں کیا زبردست تعلیم دی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ
बुक्स की, निसाब की तारीफ की जाती है, और मेरा ये मानना है कि स्कूल्स का काम है तालीम देना, कॉपियां किताबें बेचना कारोबार चलाना नहीं है। और देखिए पहले ही मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इस मुल्क में एक आदमी की कम से कम सैलरी क्या है, उसके बाद ये जो खर्चे आ जाते हैं तो ये कैसे अफोर्ड करें। हमारा मकसद आज के सेगमेंट का यही था कि हम लोगों की ज़िंदगी में रिलीफ कहाँ से आ सके उस पर बात कर सकें। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है और क्यों हमारे यहाँ तबकाती तालीम का निज़ाम है, और उसको बाकायदा यहाँ पर एडवोकेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूल का एक लाइफस्टाइल होता है। जब भी हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है वो स्कूल जाने से, जब आप तालीम को कारोबार बना लेंगे और उसको कैपिटलाइज कर देंगे इस तरीके से, तो फिर जनाब यही होगा कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर ही आपको नजर आएंगे। बहुत सैड एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पेरेंट्स ARY को कॉल करके अपने दुखड़े रो रहे हैं, वो ये हमें बता रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर ये गुजर रही है, और हम उनकी आवाज़ बन के आप तक ये सारा सेगमेंट हमने पहुंचाया। हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। बैक वंस अगेन। और हमारे शो की एक्चुअली कोशिश ये होती है कि जो नेग्लेक्टेड हमारे शो में है, यानी कि सेहत और तालीम, उस पर बात हो। तालीम पर आपने देखा हमने बड़ा एक डिटेल सेगमेंट किया इस पर। सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, और एक बड़ा ही कॉमन सा, लोगों ने अब शायद इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेना छोड़ दिया है, वरना तो क्योंकि लोगों को जब बहुत बड़े बड़े नाम बताओ तो लोग ज़रा घबराते हैं। मैं यहाँ पर हेपेटाइटिस के टेस्ट की बात कर रही हूँ। एक ज़माना था कि लोगों के अंदर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चली, अवेयरनेस हुई, लेकिन अब लोग इतना इन चीज़ों को नहीं गौर कर रहे। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो बरसों तक बगैर किसी, ये कहते हैं ना, वाज़े अलामात के बगैर जी पनपती रहती है और फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसे अक्सर व बेशतर खामोश कातिल भी कहा जाता है। तो हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? ज़ाहिर है किसी भी दिन को मनाने का मकसद क्या है, उसके बारे में अवेयरनेस, जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, उनका खात्मा किया जा सके, और टाइमली डायग्नोज अगर किया जा सके तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल हो सकती हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिरी दफ़ा आप लोगों ने अपने हेपेटाइटिस के टेस्ट कब करवाए थे? कोई आप चलिए हेपेटाइटिस छोड़िए, आपने LFTs कब करवाए थे अपने आखिरी दफ़ा? या इसका वो एक anti-HBC anti-HBC होता है, डिपेंड करता है कौन सा A है, हेपेटाइटिस B है, C है, कब करवाए थे? नहीं करवाए थे ना। इसी तरह ही हम देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं। हम घर में मिनरल बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि बाहर से कच्ची बर्फ़ ला के उसमें डाल देते हैं। अब आपको नहीं पता वो बर्फ़ कैसे बनी है, वो किसने बनाई है, वो उसमें क्या आया है। आप मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आपने आइस क्यूब की ट्रे में पानी भरना है तो आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक फिनोमेनन है। अच्छा, दूसरी बात, शरबत पीते हैं हम बाहर खड़े होकर गर्मी के मौसम में, बड़े टिका टिका के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। भाई वो उसमें पानी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बर्फ़ कौन सा इस्तेमाल होती है, आप इस चीज़ से अनअवेयर हैं और आप पिए जा रहे हैं शरबत। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है बच्चों को आए रोज, एंड नोबडी नोज अबाउट इट, और हम लोग चुप करके जो है वो इसको किए जा रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद माहिर अमराज जिगर डॉक्टर मोहम्मद असद। थैंक यू सो मच डॉक्टर असद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, अगर हम सादा आसान अल्फाज में लोगों को बताना चाहे हेपेटाइटिस है क्या और प्रिवेंटेबल है कि नहीं है, ये बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बेसिकली जो जिगर की सूजिश है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वरीसम है पाकिस्तान में, इसके लिए जो वायरल इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये ज़्यादा हमारे लिए इश्यूज़ हैं यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन में। अच्छा, इसमें से भी हम अगर देखें तो जैसे आपने अभी कंटेमिनेटेड वाटर की बात की, फूड हाइजीन के इश्यूज़ की बात की, तो ये ज़्यादातर हेपेटाइटिस A और E इसकी वजह से होता है, और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, और इसकी वजह से ये लेकिन सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, 2 to 3 वीक्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से डील हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा वरीसम है हमारे लिए, जिसके लिए हम इस वक्त WHO ने भी कहा है कि हम 2nd नंबर पर हैं डिजीज़ बर्डन के मामले में, वो है हेपेटाइटिस C अलॉन्ग विद B। ये जो आपने अभी बात की, जो साइलेंट किलर के तौर पे है, वो हम हेपेटाइटिस B और C को इसको कहते हैं। इसके लिए इशू ये है कि हमारे यहाँ जो केसेस जितने बताए जाते हैं उससे 70% पॉपुलेशन अनअवेयर है कि उनको हेपेटाइटिस B या C है भी कि नहीं, क्योंकि वो स्क्रीनिंग नहीं करवाते, जैसे कि आपने अभी बताया। तो स्क्रीनिंग का एक इशू है कि इसमें हमारे अवेयरनेस का गैप है। ऑब्वियसली हम ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी ट्राई अवेयरनेस कैंपेन्स रेगुलरली चलती हैं,
لیکن اوبیسلی مزید اس میں کوشش کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جائیں. سی اور ڈی چلیں پھر ہم ایک ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے, اس کے بھی آپ جانیں گے بیسک جو جانڈس بچوں کو بھی جانڈس ہو جاتا ہے وہ اے کہلاتا ہے, ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے, اے اینڈ ای ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے گھر میں یا کوئی شخص اس کو جانڈس ہو گیا وہ گھر میں ہے, اور اس میں جی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو گیس کہ آپ کو فلوئڈز لینے چاہیے, آپ کو ٹھنڈے تاثیر والے مشروبات لینے چاہیے, لیکن باہر سے لالا کے گنے کا جوس, املی آلو بخارے کا جوس پلائے جا رہے ہیں, یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ ہاں, یہ بہت ایک کامن مسکنسیپشن ہے. ظاہر نیچرل فروٹس اگر آپ لیں ان کے جوسز پئیں تو وہ اچھی چیز ہے, لیکن اب جب باہر سے لے رہے ہیں کنٹیمنیٹڈ واٹر تو وہ تو آپ اور ان کے لیے کنڈیشن ورس کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہائیڈریشن کی ضرورت ہے اور ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کنزرویٹو مینجمنٹ کی, لیکن یہ ایک جو ہے آپ کو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ بوائل واٹر اور فلٹر واٹر لازمی یوز کرنا ہے, کیونکہ جو مین سورس ہے کنٹیمنیشن کی آپ وہی یوز کر رہے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے, اس کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھنے کی کہ اس کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا, اب کیا جائے, لوگ اپنی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف کیسے جائیں, اس بیماری سے بچنے کے کیا طریقے, کیونکہ کہا جا رہا ہے اس کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی ہیں, تو کیا ریگولر ٹیسٹ کرانے چاہیے, کون سے ٹیسٹ؟ جی اس میں جو ہے ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئرس تک ایسا ہوتا ہے کہ سمٹمز نہیں آتے ہیں, پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو بیسک ٹیسٹ ہے انیشلی ہم اس کو اسکریننگ کہتے ہیں, وائرل اسکریننگ ہیپیٹائٹس سی اور بی کے لیے. اچھا, ڈی میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہیپیٹائٹس ڈی ہوتا ہی جب ہیپیٹائٹس بی آپ کو ہو, تو ڈی کو ہم پھر سیکنڈری لیول پہ رکھتے ہیں. تو بی اور سی کے لیے اسکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, گورنمنٹ لیولز پہ بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام میں بھی ہے سندھ میں, تو اس میں ہمیں جو ہے کنفرم ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایدر اس کو پازیٹیو ہے کہ نہیں. کون سے بیسک ٹیسٹس ہیں جو ہمیں ریگولرلی سے مراد یہ ہے کہ مطلب سالانہ یا 6 مہینے بعد کروا لینے چاہیے؟ اس میں ہیپیٹائٹس کے لیے تو یہ ہے کہ ایل ایف ٹی جیسے آپ نے مینشن کیا, ایل ایف ٹیز اینڈ سی بی سیز اینڈ وائرل مارکر جیسے آپ نے کہا این ٹی ایس سی وی اینڈ ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن, یہ بیسک ٹیسٹ اگر آپ کو ہیپیٹائٹس کے لیے ڈیل کرنا ہے تو ایل ایف ٹی از دا انیشیل ٹیسٹ. ایل ایف ٹی کو اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے, 600 to 700 ایوریج اس کے چارجز ہوتے ہیں ڈفرینٹ لیبس میں, تو کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ ہمارے پاس ایسا کوئی میپ ہے جو ہمیں بتا سکے کہ کس ایریا میں یا کس شہر میں زیادہ یہ کیسز پائے جاتے ہیں تاکہ اس کی روٹ کاز کو جانا جا سکے؟ اچھا, اس کا یہ آپ نے کافی اچھا سوال کیا. اس کا جو اگر آپ پروونشل لیول پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پریولنس پنجاب میں ہے. اچھا, سب سے زیادہ, اور اس میں بھی جو ہے زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں سندھ میں سیکنڈ نمبر پہ. سندھ میں جو اس وقت کرنٹلی لیٹسٹ جو رپورٹس ہیں, جو ہاٹ اسپاٹ سٹی جو بنا ہوا ہے وہ سکھر ہے. سکھر میں کافی کیسز آ رہے ہیں, اور ریسنٹلی ریزن اس کا یہی کہا جا رہا ہے کہ گیپ ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا, اویئرنیس پروگرامس شاید کم ہو رہے ہیں وہاں پر, یا پبلک کے اپنے اسٹگماز ہوتے ہیں, وہ پہلے بابا کے پاس جاتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پہلے دم اترواتے ہیں, پھر جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اور اگر ہم آپ کراچی کی بات کریں یہاں پر, تو کراچی میں اس وقت 3 علاقے ہیں جو جس میں سب سے زیادہ جو ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے. فرسٹ آف آل مچھر کالونی جو ہے, وہاں پہ ایٹ لیسٹ 13% پریویلنس آئی ہے. اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن اور لیاری, ان میں کافی آتے ہیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھا دی. اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ, ریگولر چیک اپس اینڈ ریگولر ٹیسٹ آر ویری امپورٹنٹ. جانڈس کی تو کلیئر علامات ہوتی ہیں نا کہ آپ کے بچے کی یا آپ کی آنکھیں جو ہے وہ پیلی ہونے پر زرد ہونے لگ جاتی ہیں, کلر پیل ہونے لگ جاتا ہے. لیکن جو ہیپیٹائٹس سی ہے اور جو ڈی ہے وہ بڑی ایک ایکسٹریم سچویشن ہے, اس کے لیے آپ کو اسکریننگ تشخیص بر وقت لازمی آپ نے کروانی ہے. اچھا جی, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی, تو پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس کی تاریخ اب اس میں ایک نیا باب رقم ہو گیا ہے, اور کوپہمائی اور ٹریل رننگ میں اپنی منفرد شناخت بنانے والی انم عزیز نے پاکستان کی پہلی 100 کلومیٹر گلیات ماؤنٹین ٹریل میں میراتھن جیت لی ہے. اور یہ دشوار گزار راستے ہیں, اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں, ویدر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اور یہ الٹرا میراتھن تھا جناب. ہم بات کر لیں گے ہمارے ساتھ 100 کلومیٹر گلیات ماؤنٹین ٹریل الٹرا میراتھن چیمپئن انم عزیر موجود ہیں. بہت شکریہ انم عزیر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کنگریچولیشنز ٹو یو. جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا انم کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا, کتنی دشوار گزار اور مشکل جیت تھی یہ؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا انم عزیر. جی تو بہت مشکل تھا یہ, اور خیال اس طرح سے آیا کہ جب پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا تھا پہلی مرتبہ یہ 100 کلومیٹر کا گلیات ماؤنٹین ٹریل رن, تو میں نے سوچا کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان میں اگر پہلی مرتبہ یہ اس طرح کا چیلنج آ رہا ہے تو ہمیں وی شوڈ ٹیک دس چیلنج اینڈ گو فار اٹ.
اچھا تو یہ جو تاریخی مقابلہ تھا ذرا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے اس کے لیے تیاری کب سے کرنی شروع کی, کتنا ٹائم لگا اس کی تیاری میں؟ اچھا انفارچونیٹلی اس میں یہ بہت زیادہ دیر سے اناؤنس نہیں ہوا تھا کیونکہ اس میں بہت سی اور چیزیں تھیں, پرمٹس وغیرہ, وہ ڈفرینٹ آرگنائزرس کے اینڈ پہ بہت سے چیلنجز تھے. تو اس لیے یہ جب انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس 2 مہینے تھے اس کی ٹریننگ کے لیے. لیکن اگر میں صرف اپنی اسپیسیفکلی اپنی ٹریننگ کی بات کروں تو الحمدللہ میری ٹریننگ پورا سال چلتی ہے. سو دیر از نتھنگ کہ میں نے کچھ اسپیسیفکلی اس کے لیے جا کے ٹریننگ کی ہو ادر دین دس کہ میں اس سے پہلے ایک دفعہ 40 کلومیٹر اسی جگہ پہ 2 ہفتے جا کر آئی تھی, جسٹ ٹو میک شیور, جسٹ ٹو سی کہ میری باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے رات کے ٹائم پہ رننگ کے لیے. انم یہ ذرا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر ماؤنٹین ٹریل میراتھن ہے کیا اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا نارمل میراتھن؟ اچھا جو نارمل میراتھن ہوتی ہے وہ ہے 42.2 کلومیٹرز, اور اگر آپ 42 سے زیادہ ڈسٹینس کر رہے ہیں تو اٹ بیکمس الٹرا, سو وہ الٹرا میراتھن بن جاتی ہے. اور جو ماؤنٹین ٹریل رن ہے اس میں آپ پہاڑوں پہ کر رہے ہیں, اور اس میں اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو اس میں ایلیویشن ہے, ایلیویشن 4000 میٹر کا ایلیویشن تھا اس ماؤنٹین ٹریل رن میں. تو مجھے بتائیے گا آپ کے لیے سب سے چیلنجنگ اس میں کیا تھا؟ ویدر تھا یا آپ جو خود بتا رہی ہیں کہ جی ظاہر ہے پورا ایک یہ ٹریل ہے جسے طے کرنا تھا آپ نے, واٹ واز دا چیلنجنگ پارٹ؟ اچھا ماؤنٹین ٹریل رن اٹ سیلف ایک چیلنجنگ چیز ہے. کیونکہ سیدھا جب آپ روڈ پہ رننگ کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس میں بھی چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں نہ مڑ جائے یا اور کچھ ہو جائے, لیکن ماؤنٹین ٹریل رن میں آپ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. آپ کہیں پہ گر سکتے ہیں, آپ کہیں سائڈ پہ کہیں گر گئے تو آپ کھائی میں گر گئے ہیں, اگر آپ کا پاؤں مڑ گیا ہے, آپ کا اینکل ٹوسٹ ہو گیا, جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, وہ کیونکہ ایک نارمل روڈ رن نہیں ہے. سو یہ بہت ڈفرینٹ ہے کسی بھی روڈ رن سے. اور جو ماؤنٹین ٹریل رن اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 100 کلومیٹر کرنا ہے, سو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیلنجنگ چیز ہے. رائٹ, تو اب آپ کے فیوچر کے کیا گولز ہیں؟ آپ نے اب اور کون سی میراتھن رن کرنی ہے؟ اچھا میں یہی بات کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایڈونچر یا کوئی اور چیز پاکستان میں انٹروڈیوس ہوتی ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کریں, ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جیسے ابھی یہ انٹروڈیوس ہوا اور میں نے یہ کیا, انشاءاللہ آگے بھی کوئی اسی طرح کا ایڈونچر ہوگا جس میں پاکستان کو انشاءاللہ میں ریپرزینٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ انم عزیر ہمارے ساتھ ہیں, کانگریچولیشن ونس اگین. بہت زبردست. اور دیکھیں جی پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنی مشکل یہ سپورٹس ہیں, جس طرح کے سپورٹس ہیں, مطلب میں تو سوچ بھی نہیں. نارمل میراتھن اتنی مشکل ہوتی ہے تو پھر ماؤنٹین ٹریل الٹرا میراتھن جس کا کلومیٹرز جس کے زیادہ ہیں. ویری نائس. ہماری جو خواتین ہیں, جو بچی ہیں ہماری, وہ کسی طور پر مردوں سے کم نہیں ہے اور ٹیلنٹ سے بھرپور ہے ماشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, اور ہم نے آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے بہت ساری ایسے ایشوز سے جو آج کے پروگرام نے ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اور ظاہر آپ ہی کی فرمائش پر یہ سارے سیگمنٹس ہم ڈیزائن کرتے ہیں. تو پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بارشوں کا سیزن آ رہا ہے تو زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.